मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। अब हम जिन आयतों की तिलावत कर रहे हैं और जिनको पढ़ रहे हैं उसमें ज़्यादातर कौमों का किस्सा आ रहा है कि हर एक की कौम के बारे में बताया जा रहा है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आ रहा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो हम ये देखते हैं कि एक किस्से बताने का क्या इसमें हिकमत है। तो इन किस्सों से इंसान की रूह पर बहुत गहरा असर होता है। जब हम पढ़ते ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा कि उनको आग में डाल दिया गया, और ख़ुद सोचें कि अगर हमें भी अगर कोई छींटा ही पड़ जाए अफ्तारी बनाते हुए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पे तवक्कुल करके आग में छलांग लगा दी थी। उन्हें नहीं मालूम था कि आग ठंडी हो जाएगी, और उन्होंने अल्लाह पे तवक्कुल करके आग में छलांग लगा दी थी। तो क्या होता है, इंसान के दिल में इस्तकामत आती है, और कहते हैं कि जब एक तहरीक, एक मोटिवेशन मिलती है कि जब वो जम सकते हैं तौहीद पे तो हमें भी जमना चाहिए। फिर इसके अलावा कौम के अंजाम से सबक सीखना चाहिए। इसके अलावा कौमों की हलाकत का तज़किरा किया ना कि कौमों को हलाक कर दिया गया। कौमों की हलाकत की क्या मकासद बताए गए हैं कि किसी कौम को जब हलाक किया जाता है तो ज़मीन को फ़साद से पाक कर दिया जाता है। उसका मकसद ज़ालिमों को सज़ा देना होता है, इबरत और नसीहत का दर्स देना होता है, अल्लाह की तरफ रुजू करने की फ़ज़ा और माहौल पैदा करना होता है, ज़िक्र इलाही का माहौल पैदा करना होता है। फिर दूसरी कौम को जानशीन बना दिया जाता है। फिर दो तरह की हलाकत होती है, एक होती है मुकम्मल तौर पर हलाक करना, दूसरी होती है दूसरी कौम से बदल देना। हलाकत के तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ़ होते हैं। सरकश कौमों को एक सरकश अज़ाब के ज़रिए हलाक किया जाता है। फिर हलाकत बाज़ औक़ात अचानक होती है और बाज़ औक़ात जो है वो ऐलान करके होती है। बाज़ औक़ात बेदारी में हलाकत होती है और बाज़ औक़ात सोते हुए हलाकत होती है। बाज़ औक़ात जो है वो डायरेक्ट एक्शन किया जाता है, डायरेक्ट उनको हलाक कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात इनडायरेक्शन एक्शन के ज़रिए उनको हलाक किया जाता है। तो शुरू करते हैं हम सूरह ताहा। जी, सूरह ताहा, पारा नंबर 16, सूरह ताहा, सूरह मरियम के आगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहा, ये हरूफ़ मुक़त्तआत है जिनका इल्म अल्लाह ताला को और उनके पैगम्बर के सिवा किसी को मालूम नहीं, जिसे मगर अल्लाह ताला चाहे। मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितशक़ा, हमने आप पर यह कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं, यानी आप मुशक्क़त में पड़ जाएं इसलिए नाजिल नहीं किया, बल्कि आपकी आसानी के लिए नाजिल किया। ये तो हर उस शख्स के लिए नसीहत है जो अल्लाह ताला से डरता है। ये उस ज़ात की तरफ से नाजिल हुआ जिसने ज़मीन और बुलंद आसमानों को पैदा किया। अब इसका मरकज़ी मज़मून क्या है कि मुसलमान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से नशेब फ़राज से सबक हासिल करें और कुरान से मदद लें। इब्लीस का मुकाबला करते हुए अपने वक्त के फ़िरौन का सब्र व इस्तिक़ामत से मुकाबला करें। फ़िरौन एक हकीकत में शख्स था, लेकिन कुरान में फ़िरौन को एक सिंबल के तौर पे भी पेश किया है, क्योंकि फ़िरौन जो होता है ना वो किसी भी कौम में और किसी भी इंसान के अंदर हो सकता है। तो अपने अपने ज़माने के फ़िरौन, अपने अपने माहौल के फ़िरौन से सब्र और इस्तिक़ामत से मुकाबला करें। कुरैश को रिसालत के मकसद यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद और उनके तरीक़ेकार को समझाना था, और नौजवान सहाबा की तरबियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के तरबियत से करना था। कुरैश मक्का को बताया कि तुम्हारा मुतकब्बराना रवैया फ़िरौन जैसा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह का पैगाम तुम्हें पहुँचा रहे हैं। अगर तुमने बात नहीं मानी तो क्या होगा, तुम्हें भी फ़िरौन की कौम की तरह अज़ाब दे दिया जाएगा। इसमें यह बात बयान की जा रही है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अर्रहमान ने अपने अर्श पर करार पकड़ा। जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, जो कुछ इन दोनों के दरमियान है और जो कुछ ज़मीन की इंतहाई गहराई में है, इन सब चीज़ों का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ही है। अगर आप बुलंद आवाज़ से बात करते हैं तो वो चुपके से कही हुई बात बल्कि उससे भी छुपी हुई बात को जानता है। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, उसके सारे ही अच्छे नाम हैं। और क्या आपको मूसा अलैहिस्सलाम की ख़बर पहुँची? आयत नंबर 9 से लेकर आयत नंबर 47 तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से गुफ्तगू है। और क्या आपको मूसा अलैहिस्सलाम की ख़बर भी पहुँची है जब उसने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा, ठहरो मुझे आग नज़र आती है,
شاید میں وہاں سے کوئی انگارہ لا سکوں یا مجھے وہاں سے راستہ ہی پتہ چل سکے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو ایک درخت میں آگ بھڑک رہی تھی، پاس نہ کوئی آدم ہے نہ آدم زاد، آگ جوں جوں بھڑکتی ہے، درخت مزید سرسبز ہو جاتا ہے۔ اس عجیب نظارے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اس میں سے ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار تم سے ہم کلام ہو رہا ہوں، تم اس وقت طوا کے مقدس میدان میں پہنچ چکے ہو۔ یعنی وہ راستہ بھول گئے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں تم کہاں تک پہنچ چکے ہو، لہٰذا اپنے جوتے اتار لو۔ اس آواز کی یہ کیفیت معلوم تھی کہ یہ کیفیت تھی کہ معلوم ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس سمت سے یہ آواز آ رہی ہے، اور پھر انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے۔ تو ایک دوسرے مفسرین کرام اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسی آواز سنی جو ہر سمت سے آ رہی تھی، یعنی اس کی کوئی خاص سمت نہیں تھی۔ ہم جب آواز سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمیں کہیں کسی کی آواز آتی ہے، ہم باہر کھڑے ہوں تو ہم اس طرف اپنا کان کر لیتے ہیں کہ یہاں سے آواز آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی آواز چاروں طرف سے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے آ رہی تھی، کوئی خاص سمت نہیں تھی بلکہ ہر طرف سے آ رہی تھی۔ اور اس آواز کو سننا بھی عجیب تھا، صرف کانوں سے نہیں، جسم کے ایک ایک اعضاء اس کی آواز کو سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ ایسی آواز تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جان لیا یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ فرمایا، میں تمہارا رب ہوں، تم اس وقت میرے دربار میں حاضر ہو، میری بات غور سے سنو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادب سے کلام الہی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سب سے پہلے فرمایا، اے موسیٰ، تم جس آواز کو سن رہے ہو یہ آواز تمہارے خدا کی ہے، میں ہی اللہ ہوں، تم سے مخاطب ہوں۔ دنیا میں اگرچہ مجھے تسلیم کر لیا گیا ہے مگر میرے ساتھ انہوں نے شریک بنا لیے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تم اس بات کو سمجھ لو، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، میں ہی خالق ہوں ساری کائنات کا، حاکم ہوں، حکم میرا چلے گا، مالک ہوں، یہ میری مملکت ہے، میں رب ہوں، تمام مخلوقات کو پالتا ہوں، تو میں ہی صرف عبادت کے لائق ہوں، صرف میری عبادت کی جائے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میرے سوا کسی سے نہ ڈرو، کسی کی اطاعت نہ کرو میرے سوا۔ مجھے یاد کرنا ہو تو نماز پڑھ لیا کرو اور مجھے یاد کر لیا کرو، تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے باتیں کی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے بارے میں خود بتا رہے ہیں، سبحان اللہ، میں اسے ظاہر کرنے والا ہی ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کا بدلہ پائے، لہٰذا جو شخص قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ تمہیں قیامت کے ذکر سے روک نہ دے ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اے موسیٰ، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا اور کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، اپنے سے مانوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور ایک جواب بھی کافی تھا، یہ کہہ دیتے کہ یہ میری لاٹھی ہے، مگر ان کی آواز میں، اللہ تعالیٰ کی آواز میں ایسی لذت تھی، اور ان لذت کے لمحات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبا کر دینا چاہتے تھے تاکہ کچھ دیر تک اللہ تعالیٰ سے ہم کلام رہ سکیں، پھر پتہ نہیں کب آئے وہ موقع جب اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر سکیں۔ فرمایا، میں اپنی بھیڑوں کو ہانکتا ہوں، ریوڑ کی حفاظت کرتا ہوں، درندوں کے حملے سے بچاتا ہوں اور ان کا تعقب کرتا ہوں، نیز ان کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، اچھا یہ تمہارے بڑے کام کیا، ذرا اسے زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر پھینکا تو وہ یک دم سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ لاٹھی کے اس طرح سانپ بن جانے کے لیے قرآن نے مختلف قسم کے مختلف مقامات پر 3 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک مقام پر حیہ کا لفظ ہے جو ہر قسم کے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے، جان یعنی سفید پتلا لمبا سا سانپ، اور سانپ کی اسٹک، اور بہت بڑا سانپ جیسے اژدہا یعنی لاٹھی جب پھینکی جاتی تھی تو وہ پتلا سا سانپ بنتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم میں حجم میں اضافہ ہونے لگتا تھا، وہ موٹا ہونے لگتا تھا، آہستہ آہستہ وہ بڑا سا سانپ بن جاتا تھا، یعنی اتنا بڑا اژدہا، اور وہ پھرتیلے سانپ کی طرح بھاگتا تھا۔
پھر فرمایا اپنا ہاتھ ذرا بغل میں دباؤ، یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے، یہ اس لیے ہم نے تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ فرعون جو تھا وہ بہت سرکش تھا، اس کا بہت روب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے فرعون کا ڈر اور فرعون کی حکومت والوں کا ڈر نکال رہے تھے، ان کی ٹریننگ کر رہے تھے کہ تم اس خوف پہ غالب آ جاؤ۔ دیکھیں سانپ کو لینا اور سانپ کو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں، اور وہی لاٹھی جو ابھی لکڑی بنی ہوئی تھی، بے جان تھی، جب زمین پہ ڈالی تو پھن پھناتی ہوئی سانپ بن گئی اور دوڑنے لگی، پھنکانے لگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہم آگے پڑھیں گے تو ان کو دیکھ کے دوڑ پڑے کہ نہیں یہ تو سانپ بن گئی، مجھے کاٹ نہ لے، مجھے نقصان نہ پہنچا لے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ میری لاٹھی تو ابھی سانپ بننا ہے، تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، انہیں غیب کا علم نہیں ہوتا، جب انہیں علم نہیں ہوتا تو قبر والوں کو کہاں سے ہوگا، تو وہ ڈر کے بھاگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا رک جاؤ اور اس سانپ کو پکڑو، یعنی اب اس سانپ کو پکڑنا بھی تھا، اور کہاں سے پکڑنا تھا؟ اس کے منہ سے پکڑنا تھا، جبڑے کو ہاتھ میں لے لینا تھا، تو پھر وہ سانپ دوبارہ لکڑی کی لاٹھی بن جاتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے سیرتہ الاولی، سیرت بدل جاتی، اس کی نیچر بدل جاتی، لکڑی سے پھر وہ زندہ سانپ میں بن جاتا تھا، پھر زندہ سانپ پہ پھر وہ سیرت اس کی بدل جاتی، وہ لکڑی بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے تمہیں بڑی بڑی نشانیاں دے دی ہیں، اب تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان سے لکنت گرہ کھول دے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر اسٹیپ پہ دعا مانگتے تھے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ پیغمبر بنے ہیں، یہاں پہ وہی آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی جب مدین کی طرف آ رہے تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جب انہوں نے بکریاں کو انہوں نے پانی پلایا لڑکیوں کی، اور اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے فوراً۔ اس وقت نبوت نہیں ملی تھی، لیکن قدم قدم پہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ جب ایک بندے کو گھونسا مار کے مار دیا تو بھی انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ یہ تو مجھ سے غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دے۔ تو ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت سے یہ پتہ چلتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی قدم قدم پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ان کی سنت سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنی زبردست بات ہے، ایک انسان یہ سوچ سکتا تھا، جیسے ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہوتا تو یہ سوچتا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا، اب ہمیں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن انہوں نے فوراً دعا کی اور کہا کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان سے لکنت کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یعنی یہی دعا ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن بہت اچھی طریقے سے پڑھ اور سمجھا سکتے ہیں۔ جس دن یہ دعا پڑھے بغیر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اٹک جاتے ہیں اور ہم آگے نہیں چل پاتے۔ یہی حال ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہے، آپ نے سنا ہوگا ان کو۔ جب آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آپ لیکچر سنتے ہیں تو وہ کتنی تیزی کے ساتھ بولتے ہیں، ان کی زبان میں کوئی لکنت نہیں ہوتی، کوئی وہ ایسی ہکلاتے نہیں ہیں، لیکن نارمل ڈے لائف میں آپ ان کے ساتھ بولیں گے نا تو وہ ہکلاتے ہیں، وہ ایک لفظ کو ادا کرتے ہوئے کافی دفعہ ٹائم لگاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں اسٹیج پہ آنے لگتا ہوں تو پڑھتا ہوں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو کہتے ہیں میں اسٹیج پہ قدم رکھتا ہوں اور پھر جو توتلاہٹ ہے نا اور ہکلاہٹ وہ نہیں آتی۔ جب اسٹیج سے نیچے قدم رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے دوبارہ ہکلاہٹ آنے لگتی ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس دعا کا اعجاز ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم تسبیح کریں اور خوب خوب تیرا چرچا کریں، بلا شبہ تو ہمیں ہر آن دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا تمہیں دیا جاتا ہے، اور ہم نے تم پر ایک مرتبہ اور احسان کیا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف اشارہ کر دیا تھا، اور جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ تم اس بچے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق میں کو دریا میں ڈال دو، اور دریا کو اس کو ساحل پہ پھینک دے گا جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری ماں کی طرف اشارہ کیا تھا، جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ تم اس بچے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھو، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو، دریا کو اس ساحل پر پھینک دینا جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ پھر اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، جو کوئی تمہیں دیکھے پیار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں
ایسی خوبصورتی ایسی محبت ڈال دی تھی، جو دیکھتا تھا فوراً اس کو اٹھا کے پیار کرتا تھا۔ یہ اس لیے کیا تاکہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو۔ جب تمہاری بہن لب ساحل تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، جب فرعون نے صندوق اٹھا لیا تو انہیں کہنے لگی میں تمہیں ایسے شخص کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی ٹھیک طرح پرورش کر سکے، کیونکہ ان کی والدہ جو تھی، اب دودھ پیتا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، دودھ پیتے بچے کو کبھی بھی انسان نہیں چھوڑتا، اپنی نظروں سے دور نہیں کرتا۔ لیکن اس وقت اس زمانے میں کیا تھا کہ فرعون کے ہرکارے پھرتے رہتے تھے، جہاں کہیں ان کو پتہ چلتا کہ یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کو دیکھتے تھے، اگر لڑکا ہے اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اس سے بچانے کے لیے انہوں نے پہلے ہی ایک لکڑی کا کھٹولا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم خوف محسوس کرو تو اس میں بچے کو ڈال کے کیا کرنا، دریا میں ڈال دینا۔ اب یہ کام کرنا تو مشکل تھا لیکن اس کی جان بچانی تھی۔ جب انہیں خوف محسوس ہوا، انہوں نے فرعون کی پولیس آتے دیکھی، جلدی سے انہوں نے بچے کو کھٹولے میں ڈالا اور اسے دریا میں ڈال کے اللہ کے حوالے کر دیا۔ ماں تھی نا ماں، اور اس کے بعد کیا تھا، اپنی بیٹی کو کہا کہ دیکھو اس کے ساتھ ساتھ جانا اور دیکھو یہ کہاں جاتا ہے۔ تو فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ علیہ السلام، انہیں نظر آیا، انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، تو انہوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر کیا ہوا کہ جب وہاں پہنچی تو پھر بچہ ظاہرہ رونے لگا تھوڑی دیر میں، اور پتہ نہیں کتنی دیر گزر چکی تھی، بھوک سے تڑپنے لگا۔ سب نے جو تھا وہ اسے دودھ دینے کی کوشش کی، کسی کا دودھ انہوں نے نہیں پیا۔ پھر وہ جو بچی تھی نا، انہوں نے ایسے انجان بن کے اس کو بتایا ان کو کہ دیکھو میں کسی ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس کا دودھ یہ پی لے گا نا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کہاں سے آئی ہو، کیا ہے، انہوں نے اس انداز سے بولا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ پھر وہ لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی اپنی والدہ کے پاس لے آئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ نے انہیں اپنی سینے سے لگایا، وہ دودھ پینے لگے۔ تو پھر فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہی اسے دودھ پلاؤ، تم اسے اپنے پاس رکھو اور اس کا خرچہ بھی ہم تمہیں دیں گے، یعنی ڈبل ان کو ثواب، بچہ بھی اپنا اور بچہ اپنے دودھ پلانے کا خود ہی ان کو معاوضہ بھی ملنے لگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور غمزدہ نہ رہیں۔ نیز تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، تمہیں اس غم سے نجات دی، پھر تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں ٹھہرے رہے۔ اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک اپنے وقت پہ آگے ہو، میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا۔ دیکھیں بعض پیغمبروں کی اللہ تعالیٰ ہجرت کراتے ہیں تاکہ انہیں مشکلات سے گزاریں، انہیں کسی چیز کی ٹریننگ دیں، پھر وہ واپس لے آئیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹریننگ کی گئی تھی، وہ کنویں میں ڈال کر کسی دوسرے مصر میں پہنچائے گئے، وہاں انہوں نے ٹریننگ لی، بادشاہ کے محل میں رہے اور انہیں پتہ چلا کہ کس طرح سے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، کیسے انتظام سنبھالنا ہے، وہ ان کو وہاں پہ آیا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بادشاہ کے محل میں پلے بڑھے تھے، ان کے اندر بادشاہی اوصاف تھے۔ اب ظاہر ہے بادشاہ کے جو اوصاف ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کوئی چھوٹا کام کرنے میں ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا تکبر سا بھی آنے لگتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہانے سے وہاں نکالا اور مدین لے گئے، جہاں پہ 2 عورتوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ان سے ایک کی کر دی۔ وہ وہاں رہے 8 سال یا 10 سال، وہاں ان کی بکریوں کو چرایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو بکریوں سے چروایا ہے کہ یہ بکریاں چرائیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بادشاہی مزاج تھا، بادشاہ کے محل میں پڑے تھے، انہیں بکریاں اس لیے چرائیں کہ ان کے دل میں نرمی پیدا ہو اور بکریوں کے رکھوالی سے اپنی قوم کے رکھوالی کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ ہر پیغمبر کو اس لیے بکریاں چروائی جاتی کہ بکریاں بہت ہی پیاری ہوتی ہیں اور بہت نازک ہوتی ہیں اور پھر جو ہے نا وہ پیار مانگتی ہیں، تو انسان جو ہے نا ان کے ساتھ دل ان کا نرم ہو جاتا ہے۔ تو بکریاں پالنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ تمام پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بکریاں پلوائیں تاکہ وہ اپنی قوم کو پیار اور محبت سے جو ہے وہ ٹھیک رکھ سکیں۔ پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں ٹھہرے رہے، جب اب تم اے موسیٰ تقدیر کے مطابق اپنے ٹھیک وقت پہ آگے ہو۔ یعنی یہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسی جب وہ مدین سے واپس آئے تھے تو ان کی بیوی جو تھی وہ پریگننٹ تھی اور پھر ان کو بھوک لگ رہی تھی، پھر ان کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اب کیا کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ ان کی بیوی کی حالت بھی ایسی تھی اور وہ راستہ بھی بھول گئے تھے، تو انہیں روشنی نظر آئی۔ کہتے ہیں کہ جو کوہ طور پر آگ لگی ہوئی تھی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی تھی، کسی اور قافلے والوں کو نظر نہیں آئی تھی جو ان کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا ٹھہرو میں یہاں سے کوئی آگ لے کے آتا ہوں یا کہ خبر لے کے آتا ہوں، پتہ چلے ہم کہاں تک پہنچے۔ جب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اتفاق سے یا نہیں آئے ہو، تمہیں اسی ٹائم کے لیے یہاں پہ بلایا تھا کہ تم ٹھیک وقت پہ یہاں آ گئے ہو، میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا ہے، اب یعنی تمہیں چن لیا ہے، اب تم اور تمہارا بھائی دونوں میرے معجزات لے کے جاؤ، میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرو۔ ہاں فرعون کے ہاں جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، دیکھو اسے نرمی سے بات کہنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے۔ یعنی کسی کے راہ راست پر آنے اور قبول کرنے کی 2 ہی صورتیں ممکن تھی،
ایک ये कि वो दावत को पूरी तरह समझ कर हक बात कबूल करे, दूसरी ये कि अपने बुरे अंजाम से डर कर सीधा हो जाए। ये दोनों बातें बता दी और उन्हें ताकीद कर दी कि फ़िरौन से जो बात कहें नरमी से कहें, क्योंकि सख्ती से बात करने से बाज़ औक़ात उल्टा असर हो जाता है। मुखातिब असल बात समझने की बजाय उसका जो तर्ज़ तखातुब और गुस्से वाला लहजा होता है उसकी मुखालफत पे उतर आता है। गोया तबलीग और दावत दीन का काम करने के लिए एक इंतहाई सबक है कि हमने नरमी से बात करनी है। फिर फरमाया अल्लाह के शायद अल्लाह से डर जाए। इन दोनों ने अर्ज़ की कि ए परवरदिगार, हम इस बात से डरते हैं कि वो हम पर ज़्यादती ना करे या मज़ीद सरकशी इख्तियार करे। अल्लाह ताला ने फरमाया डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुनता हूँ और सब कुछ देख रहा हूँ, लिहाजा तुम उनके पास जाओ, यानी तुम मेरी निगरानी में जाओगे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की ऐसी ज़बरदस्त बात, जभी तो उनके दिल में इतनी हिम्मत और बहादुरी आए। हम तेरे रब, फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे फ़िरौन के दरबार, फरमाया हम तेरे रब के रसूल हैं, लिहाजा बनी इसराइल को हमारे साथ कर दो। आयत नंबर 48 से आयत नंबर 79 तक फ़िरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कशमकश का जिक्र आएगा। फरमाया इसे हमारे साथ जाने दो और इन्हें तकलीफ़ ना दो, हम तेरे पास तेरे परवरदिगार की निशानी लेकर आए हैं। जो शख्स हिदायत की पैरवी करेगा उसके लिए सलामती है। हमारी तरफ ये वही की गई है कि जो शख्स उसे झुटलाएगा और मुँह मोड़ेगा उसके लिए यकीनन अजाब है। फ़िरौन ने जवाब दिया, मूसा तुम्हारा परवरदिगार कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्योंकि वो अपने आप को रब कहता था। कहने लगा, और सिर्फ वो रब नहीं था, वो भी बुतों का पुजारी था। वहाँ पे भी बुत की पूजा की जाती थी। किसकी की जाती थी? गाय की पूजा की जाती थी। हम जब आगे जाएंगे तो आपने यह किस्सा पढ़ा हुआ है ना कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर के पास जाते हैं तो फिर वो गाय का बछड़ा बना लेते हैं, क्योंकि फ़िरौन के पास रहने की वजह से इन बनी इसराइलियों के दिलों में भी जो बछड़े की मोहब्बत बसी हुई थी और उनको ये मालूम था कि जो बछड़ा है ना उसकी इबादत की जाती है, पूजा की जाती है। तो मूसा जो फ़िरौन था वो क्या करता था? अपनी भी इबादत करवाता था और वो ख़ुद भी दूसरे बुतों की इबादत करता था। तो अपने आप को रब कहता था। उसने कहा, अच्छा तुम्हारा परवरदिगार कौन है? तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज़ को उसकी सूरत ख़ास अता की, फिर उसकी रहनुमाई की। फ़िरौन ने कहा, अच्छा तो ये जो पिछले नस्लें गुजर चुकी हैं वो किस हाल में है? बड़ा चालाक फ़िरौन था। उसने ये नहीं कहा कि भाई अच्छा हम गलत हैं, तुम हमें गलत कह रहे हो, क्योंकि आबाओ अजदाद और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त दिल में होती है। उसने कहा कि ज़रा मैं इनसे पूछता हूँ कि हमारे जो आबाओ अजदाद बुज़ुर्ग गुजर चुके हैं वो किस दीन पे थे? फ़िरौन ने कहा, अच्छा ये जो नस्लें गुजरी हैं वो किस हाल में हैं? वो ये चाहता था फ़िरौन कि मूसा अलैहिस्सलाम ये जवाब दें कि वो तो जहन्नुम में जाएंगे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दी। और फिर जब ये कह देंगे तो फिर क्या होगा? तमाम जो दरबार वाले हैं उनके दुश्मन बन जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दानिशमंदी से जवाब दे फरमाया, उनका इल्म मेरे परवरदिगार के पास है, यानी मुझे नहीं पता वो कहाँ जाएंगे है। और मेरा रब ना चूकता है ना भूलता है, वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फ़र्श बिछाया, उसमें तुम्हारे चलने को रास्ते बनाए, ऊपर से पानी बरसाया, फिर इस बारिश से मुख्तलिफ़ किस्म की पैदावार निकाली, खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ। इसमें अहले अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। इसी ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया है, इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे, इसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे। फिर वही आयत आगे जो एक पहली दफ़ा आयत आई थी। बाज़ औक़ात कुरान का असलूब है, एक आयत का बार बार जिक्र किया जाता है। कम से कम एक आयत की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए कम से कम कुरान में से 2 दफ़ा जिक्र किया जाता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तुम इसी ज़मीन में पैदा हुए हो, इसी ज़मीन में मरोगे, इसी से निकालोगे। तुम्हें रीख पर या चाँद पर जाकर जो बसने के सवालात हो रहे हैं और जो काम हो रहे हैं वो कभी भी पाए तकमील को नहीं पहुँच सकते। क्यों? क्योंकि फिर वो ज़मीन से ही निकाले जाएंगे, वहाँ नहीं बस सकते। आयत नंबर 57, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने फ़िरौन को अपनी निशानियाँ दिखाईं मगर वो उन्हें झुटलाता रहा और कोई बात तस्लीम ना की। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू के ज़ोर से हमें मुल्क से निकाल दे? सो हम भी इस किस्म का जादू लाते हैं, लिहाजा अपने और हमारे दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर ले जिसकी खिलाफ वर्जी ना तुम करो ना हम करें, और उस जगह पहुंचना दोनों के लिए बराबर हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अच्छा ये वादा ईद के दिन का है और लोग चाश्त के वक़्त जमा होंगे। चुनांचे फ़िरौन लौट गया और अपने सारे हथकंडे जमा किए और मुकाबले पर आ गया। उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, तुम पर अफसोस, अल्लाह के ज़िम्मे झूठी बातें ना लगाओ वरना वो अजाब से तुम्हें गारत कर देगा, क्योंकि जिसने भी झूठ घड़ा वो नाकाम ही रहा। फिर इस मामले में वो आले फ़िरौन आपस में झगड़ने लगे और खुफिया मशवरे करने लगे। आखिर कुछ लोग ने कहा, ये दोनों जादूगर हैं और चाहते ये हैं कि जादू के ज़ोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दें, तुम्हारे मिसाली तरीक़े ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। लिहाजा अपनी सब तदबीरें इकट्ठी करो और मुत्तहिद होकर मुकाबले में आओ और समझ लो कि आज जो गालिब रहा वो जीत गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम तुम डालते हो
موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ڈالتے ہیں یا ہم ڈالیں، یعنی پہلے ہم جادو شروع کریں یا آپ؟ تو ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام تو جادو شروع کرنے والے نہیں تھے، معجزہ دکھانے والے نہیں تھے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہی شروع کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی ڈالو۔ پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یک دم دوڑنے لگی ہیں۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وحی کی ان سے کہ ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے، جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، جو کچھ جادوگروں نے بنا رکھا ہے وہ سب ہڑپ کر لیا جائے گا۔ ہم نے وحی کے ذریعے ان سے کہا کہ ڈرو مت، جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا ہے وہ سب کچھ ہڑپ کر لیا جائے گا۔ انہوں نے تو صرف جادو کی فریب کاری ہی کی، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر جادوگر بے ساختہ سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون بول اٹھا، تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ یعنی بڑا چالاک تھا فرعون، اس نے فوراً بات کو پلٹ دیا۔ اسے نظر آ گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اور وہ معجزہ لے کے آئے ہیں، لیکن اسے اپنی سیٹ چھنتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اسے اپنا اقتدار چھنتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے فوراً بات بنائی، اس نے کہا کہ یہ تمہارا بہت بڑا گرو ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اب میں تمہیں سخت سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سے میں کٹوا دوں گا، کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھوا دوں گا، تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے۔ جادوگر کہنے لگے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں ان میں ہم کبھی ترجیح نہیں دے سکتے، لہٰذا جو کچھ تو نے کرنا ہے کر لے، تو بس اس زندگی کا خاتمہ ہی کر سکتا ہے۔ بلا شبہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا اللہ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اسی وقت معافی مانگی جادو کرنے کی۔ ایک لمحے میں ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا، اور یہ جادو بھی بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس وقت تبلیغ بھی نہیں کی تھی۔ اللہ کے رسول سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی ہی کا اتنا اثر تھا کہ جادوگر فوراً ایمان لے آئے، اور پھر وہ ایک اللہ کے ساتھ کسی کو انہوں نے شریک بھی نہیں کیا، اور ان کے دل سے فرعون کی محبت اور فرعون کی جو بادشاہت تھی وہ بھی نکل گئی۔ حالانکہ یہی جادوگر تھے، جادوگری کرنے سے پہلے فرعون سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا معاوضہ ملے گا، کیا اجرت دو گے، ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تو فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، اپنا درباری بنا لوں گا۔ ساری باتیں بھول گئے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آ گئی تو یہ جادوگر اللہ کے ولی بن گئے۔ اب فرعون کی محبت دل میں نہیں تھی، فرعون کی اقتدار کی حویث، اس کا قرب کی حویث نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید تھی۔ فرمایا جو شخص مجرم بن کر اپنے پروردگار کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو مومن بن کے آئے گا اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، سدا بہار باغات ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنایا، تمہیں نہ تو تعقب کا خوف ہو اور نہ ڈوب جانے کا ڈر ہو۔ پھر فرعون نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں یوں ڈھانپ دیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا۔ آیت نمبر 80 سے 98 میں فتنہ سامری کا ذکر کیا جائے گا، اور یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مدد کی اور فرعون سے بچایا، اور فرعون کو اسی سمندر میں غرق کر دیا جس سمندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو خیر و عافیت کے ساتھ نکال دیا۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا تھا، سیدھی راہ نہیں دکھائی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ کیا۔ اب دشمن سے نجات مل گئی، نہ خوف دور ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ انہیں شریعت کے احکام دیں گے۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی طرف بلایا جاتا ہے۔ فرمایا تم پر من اور سلوہ اتارا، اور فرمایا ہم نے جو پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا تھا اس میں سے کھاؤ اور کھا کے سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو وہ تو گر کر ہی رہتا ہے۔ اور جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور پھر اپنے عمل کو بھی اچھا کر لے اور سیدھے راستے پہ چل پڑے تو اس سے میں بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہوں۔ یہاں پھر توبہ کی جو ہے وہ شرائط بتائی گئی ہیں کہ جو شخص توبہ کر لے
اور ایمان لے آئے اور پھر اچھے عمل کرے، یعنی پھر دوبارہ وہی گندے عمل نہ کرے اور سیدھے راستے پہ چلے اور پھر وہ پرانا عمل چھوڑ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں درگزر فرمانے والا ہوں۔ پھر فرمایا اے موسیٰ کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ وہ پہلے جب وقت معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے جس وقت پہ کہا تھا کوہ طور پہ آنا، اس سے پہلے چلے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں نے آپ کے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام رنج کے مارے غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور ان سے کہا میری قوم تم سے تمہارے پروردگار نے کیا اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا کتنا لمبا زمانہ گزر گیا، کتنی دیر ہو گئی ہے، یعنی ابھی تو تمہارے سامنے فرعون کو تمہارے ڈبویا ہے، فرعون سے نجات دی ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو جائے۔ تم نے میرا وعدہ ہی توڑ دیا، جب میں اوپر گیا تم سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے پر کچھ اختیار سے آپ کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ بات یہ ہے کہ قوم کے زیورات ہم پہ لاد دیے گئے تھے جسے ہم نے آگ میں ڈالا، پھر اسی طرح سامنے نے بھی زیور میں آگ میں ڈالا، پھر وہ اس ڈھلے ہوئے سونے سے ایک بچڑے کا جسم بنا رہا ہے جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، کیونکہ وہ لوگ جب گھر سے باہر نکلے تو سونا اٹھا کے نکلے تھے، اپنے زیورات اٹھا کے نکلے تھے۔ اب اچانک کہیں جانا پڑے انسان کو، اپنے گھر سے بھاگنا پڑے تو وہ کیا لیتا ہے؟ وہ فرنیچر نہیں اٹھاتا، وہ ٹی وی فریج نہیں اٹھاتا، وہ کیا کہتا ہے کہ میں اپنے پیسے اٹھا لوں، سونا زیور اٹھا لوں تاکہ یہ میرے کام آئے گا۔ اسی طرح سے جب راتوں رات ان کو نکلنے کا حکم دیا تھا، ان لوگوں نے اپنے سارے زیور لے لیے تھے۔ اب زیور لادے 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 یہ لوگ تھک گئے، کیا کرے زیوروں کا؟ اب زیوروں کا کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے لا کے سارے گھڑے میں پھینک دیے۔ تو سامری نے کہا کہ میں ان زیوروں سے تمہیں جو ایک ایسا الہ بنا کے دیتا ہوں جو جس سے بات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں، الہ تو یہاں پہ ہے۔ اس نے اسے گھڑ کر بچڑا بنا لیا۔ اب بچڑے کی محبت ان کے دل میں بسی ہوئی تھی، کیونکہ فرعون جو تھا وہ بھی بچڑے کی پوجا کرتا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے یہ کتنے 100 سالوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی ایسی قوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جو توحید پہ قائم نہ ہو، اس کا اثر بھی ان کے اوپر پھر آنے لگتا ہے۔ تو بنی اسرائیل غلام قوم تھی، اپنی جو آقا قوم تھی جب اسے گائے کے آگے ہاتھ کھڑا دیکھتے تھے تو ان کے دل میں بھی گائے کی عزت اور احترام آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جب وہ اللہ کے رسول گئے کوہ طور پہ تو انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنا لیا۔ سامری جو تھا وہ بہت ہوشیار تھا، اور سامری نے ایسا بچڑا بنایا اور اس میں سے ایسی ہوا نکالی کہ جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بانسری بناتے ہیں، بانسری میں سوراخ ہوتے ہیں، بانسری میں جب پھونک مارتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کی آوازیں نکلتی ہیں۔ اسی طرح سے جو سامری نے بچڑا بنایا تھا اس میں 2 سوراخ بنائے تھے، جب ان سوراخوں سے ہوا گزرتی تھی تو اس میں بھاں بھاں کی آواز نکلتی تھی۔ لوگ کہتے تھے اچھا یہ تو ہمارا خدا ہے نعوذ باللہ، یہ تو بولتا بھی ہے، اور یہ نہیں سوچے تھے کہ بولتا کیا، سوائے بھاں بھاں کی آواز کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا وہ یہ دیکھتے نہیں کہ وہ تو ان کی بات کا جواب نہیں دیتا، نہ ہی ان کے کسی نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے؟ اس سے پہلے ہارون علیہ السلام انہیں یہ کہہ چکے تھے میری قوم اس بچڑے کے جسم سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے۔ ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے کہ میری قوم کا خیال رکھنا۔ ہارون علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ یہ لوگ نہ کریں، مگر انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات نہیں سنی۔ بلا شبہ فرمانے لگے بلا شبہ تمہارا پروردگار رحمان ہے، لہٰذا میری پیروی کرو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے، یعنی قوم کہنے لگی جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے نا، ہم اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ہارون سے کہا ہارون جب تم انہیں گمراہ ہوتے دیکھ رہے تھے انہیں منع کرنے سے تم نے کس بات سے روکا کہ تم لوگ میری پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اے میری ماں جائے، میری داڑھی میرے سر کے بال نہ پکڑو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کے آئے تھے۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی پکڑ لی اور سر کے بال بھی پکڑ لیا اور کھینچا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح سے تکلیف اور اذیت نہ دو، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے اور میری بات کا لحاظ نہیں رکھا، کیونکہ کچھ لوگ جو تھے وہ سامری کی پوجا کرنا چاہتے تھے، کچھ لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ 2 گروپ بن جاتے، 2 گروپ آپس میں لڑنے لگتے تو کس کا نقصان ہوتا؟ بنی اسرائیل کا ہی نقصان ہوتا۔ پھر موسیٰ نے سامری کی طرف متوجہ کے کہا بتاؤ سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی، چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور فرعون کو غرق کر رہے تھے، ان کے گھوڑے کے نیچے سے اس نے مٹھی اٹھا لی، پھر اسے بچڑے کے جسم میں ڈال دیا۔ مجھے میرے نفس نے ایسے ہی سجھایا، یعنی میں نے لی وہ دم کی ہوئی مٹی لی، وہ پاکیزہ مٹی لی، تبرک والی مٹی لی، اسے میں نے کیا کیا اس بچڑے میں ڈالا تو اس کی آواز آنے لگی اور یہ جیتا جاگتا معبود بن گیا۔ یہاں پہ بھی سامری جھوٹ بول رہا تھا
کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اگر چلے بالفرض اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھا بھی دیا تو ان کے قدموں کے نیچے جو مٹی تھی وہ ایسی نہ تھی کہ اس کو کسی تبرک کے طور پر یا کوئی اس میں جادوئی اس میں وصف آ جاتے ہیں اور استعمال کرنے لگتی ہے۔ یہی کام ہمارے یہاں قبر پہ اور جو لوگ ڈھونگ انہوں نے رکھا ہوتا ہے تعویذ گنڈوں کے ذریعے یا کچھ ایسے ذریعے سے وہ بتاتے ہیں کہ بھئی تمہیں جو ہے فلاں نے جو ہے نا کچھ لوٹا گھما کے یا کسی بھی طریقے سے کرتب کر کے بتاتے ہیں فلاں نے تمہارے پر بندش کی ہوئی ہے، فلاں نے تمہارے پر جادو کیا ہوا ہے، اچھا اتنے بکرے لے آؤ نا تو میں تمہارے لیے یہ عمل کر کے دیتا ہوں، اچھا تم ایسا الو لے آؤ تو اس کا خون لگاؤ یہ کر دیتا ہوں۔ یعنی کسی نہ کسی چیز شیطانی چیز کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ لاؤ، اس کے ذریعے سے میں تمہیں نہ تمہاری مشکل اور مصیبت دور کر کے دیکھتا ہوں۔ اسی طرح سے سامنے نے کہا کہ میں نے مٹھی لی اور مٹی لے کے بکرے اس میں بچڑے میں ڈالی تو یہ بولنے لگا۔ حالانکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر ایک بانسری میں اگر مختلف سوراخ کر دیے جاتے ہیں، اس پہ انگلی رکھ کے جب ہوا ماری جاتی ہے تو مختلف سوراخوں سے مختلف آواز نکلتی ہے۔ اسی طرح اس نے بچڑے میں 2 سوراخ کیے ہوئے تھے، اس سے آواز نکلتی تھی جب ہوا کا گزر ہوتا تھا۔ تو یہاں بھی اس نے جھوٹ بولا تھا اور اپنے آپ کو بڑا معتبر بنانے کی کوشش کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ تمہاری زندگی کے لیے سزا ہے کہ مجھے نہ تم کہتے رہو گے مجھے نہ چھونا، تمہارے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو کبھی نہیں ٹل سکتا۔ جو بھی اس کو سامری کو چھوتا تھا نا، سامری کو بھی بخار چڑھ جاتا تھا اور چھونے والے کو بھی بخار چڑھتا تھا، وہ جنگل میں بھاگ گیا تھا۔ اور جب بھی کسی انسان کو دیتا تھا کہتا تھا لا مساس، مجھے نہ چھونا، ڈونٹ ٹچ می، اور وہ بھاگ جاتا تھا۔ جیسے دیکھیں کورونا میں ہمارے یہاں آیا تھا کورونا، تو کیا ہوا تھا جب شروع میں کورونا آیا تھا تو ہم نے کہا تھا کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں، کسی سے گلے نہیں ملے، دوسرے سے ملے، اور ایک دوسرے سے چھونے سے ٹچ ہونے سے کیا ہو رہا تھا، مصیبت آ رہی تھی، کورونا پھیل رہا تھا۔ یہی اس وقت سامری کے ساتھ کیا گیا تھا، وہ جب بھی کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتا، جب بھی کسی کو انسان سے کانٹیکٹ ہوتا اسے بخار چڑھ جاتا تھا، لوگوں کو دیکھ کے بھاگنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے دنیا میں سزا دی ہے، آخرت میں سزا اس کی بہت بڑی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اے نبی اس طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں، نیز ہم اپنے ہاں سے آپ کے ذکر کو، یعنی ہم نے اپنے ہاں سے آپ کو قرآن عطا کیا ہے، جو شخص اس سے اعراض کرے گا قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ ہمیشہ اس حال میں رہیں گے، اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کیسا برا ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے، وہ دہشت کے مارے نیلے ہو رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی، کیونکہ کافروں کو تو معلوم ہی نہیں تھا، ایتھیسٹ کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ قیامت آنی ہے۔ جب قیامت کے دن اصل میں وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وہ دہشت زدہ ہوں گے، کہیں گے یہ کیا ہو گیا، ہم کیسے زندہ ہو کے آ گئے؟ یہ تو وہی بات ہے جو مسلمان ہم سے کہا کرتے تھے اور ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ دہشت زدہ ہوں گے، ہولناکی سے دہشت زدہ ہو رہے ہوں گے، آپس میں چپ کے کہیں گے ہم دنیا میں کتنے دن ٹھہرے رہے؟ کوئی کہے گا 10 دن ٹھہرے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں وہ جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے بہترین رائے والا یہ کہے گا کہ تم تو بس دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے رہے۔ یعنی ایک بندہ ان میں سے عقل مند وہ آگے آئے گا، وہ کہے گا نہیں تم 10 دن نہیں ٹھہرے دنیا میں، صرف ایک دن ٹھہرے ہوگے۔ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کو ان کے اس دن قیامت میں کیا بنے گا؟ آپ ان سے کہیے میرا پروردگار انہیں دھول بنا کے اڑا دے گا، زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں دیکھیں گے۔ یعنی اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے، اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوگا، وہ ایک چوٹ مارے گا، ایک چوٹ، اور ساری زمین کے نشیب و فراز برابر ہو جائیں گے، سارے پہاڑ گرد بن جائیں گے، دھول بن جائیں گے، سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، زمین ایک چپٹی روٹی کی مانند ہو جائے گا۔ ابھی تو زمین اندر سے موٹی ہے نا، بھری ہوئی ہے، اس وقت کیا ہوگا زمین چپٹی ہو جائے گی اور ایک پلیٹ ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی۔ اس لیے ہو جائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر آنے والے تک سارے انسان اس کے اوپر جمع ہو جائیں، پھر کوئی اس سے انحراف نہیں کر سکے گا، اور رحمان کی آگے ساری آوازیں دب جائیں گی، ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہیں سنے گا۔ اس دن سفارش کچھ فائدہ نہیں دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کریں۔ یعنی کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، جسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے نا کہ ہاں بھائی تم فلاں کھڑے ہو جاؤ اور فلاں کی سفارش کر سکتے ہو، تو وہ آدمی صرف اسی کی سفارش کر سکے گا، اپنی مرضی سے نہیں کر سکے گا۔ لوگ آج کے دور میں کیا کہتے ہیں، اور جی پیر صاحب ہیں، پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے، قبر میں ہمیں چھڑا لیں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے قیامت کے دن جم کے بیٹھ جائیں گے، جب تک ہمیں معافی نہیں دلائیں گے وہ وہاں سے ہلیں گے نہیں، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کچھ کر نہیں سکیں گے، ان کے آگے، ان کی ضد کے آگے ان کو بات ماننی پڑے گی۔ یعنی نعوذ باللہ ایسے شو کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ان کے آگے مجبور ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو جبار ہے، مجبور تو ہم انسان ہیں۔ اس دن کسی کی کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب کچھ جانتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے۔
سب چہرے اس زندہ اور پائندہ ہستی کے سامنے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا، اور جو شخص نیک اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اور طرح طرح سے ہم نے دھمکی والے بیان عطا کیے تاکہ لوگ پرہیزگاری کا رخ اختیار کریں یا ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو جائے۔ پس اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے، وہی شان والا ہے، اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، کیونکہ جب وحی اترتی تھی تو اللہ کے رسول اسے جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے آپ پڑھنے میں جلدی نہیں کیجیے، اے میرے پروردگار، اور فرمایا کیجیے کہ میرے مزید میرے رب میں علم میں اضافہ فرما، ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما۔ اس سے پیشتر ہم نے آدم علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا تھا، مگر وہ بھول گئے اور ہم نے اس کا عزم نہ پایا۔ پھر جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، مگر اس نے حکم نہیں مانا۔ لہٰذا ہم نے آدم سے کہا کہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ خیال رکھنا کہ کہیں وہ تمہیں جنت سے نہیں نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تو تمہیں نہ بھوک ستاتی ہے، نہ ننگے رہتے ہو، نہ پیاس لیتی ہے، نہ دھوپ۔ پھر شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، آدم میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت ہوتی ہے؟ یعنی گناہ کا کام کرنے کے لیے اس نے غلط بات کی۔ اس نے کہا کہ یہ جو تم درخت کے پاس گئے ہو نا، تو اس کا تم پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشہ یہاں رہ جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ انہوں نے ہمیشہ جنت میں نہیں رہنا، بلکہ یہاں سے نکل کے زمین میں جانا ہے۔ تو اس نے ان کو بہکا دیا کہ تم یہ پھل کھاؤ کہ یہاں ہمیشہ رہو گے۔ آخر ان دونوں نے اس کا درخت کا پھل کھا لیا، کیونکہ اس نے آہستہ آہستہ کئی سالوں میں ان کو بہکایا اور وسوسہ ڈالا، جس سے ان کے سطر کے مقامات ایک دوسرے کے آگے کھل گئے، تو وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، لہٰذا وہ بھٹک گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا، ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام عالم الغیب تو نہیں تھے، ان کو پتہ ہوتا کہ یہ درخت کا پھل کھاؤں گا تو میرے جسم کے اوپر سے جو ہے وہ کپڑے اتر جائیں گے، اگر ایسا ہوتا تو وہ اس کو نہ کھاتے۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے قصے بیان کر کے بہت سی باتیں بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں عالم الغیب ہے، سب کچھ جان رہے ہیں، وہ قبر میں زندہ ہیں۔ ایسے کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اگر وہ قبر میں زندہ ہوتے تو ہم قبر سے باہر نہیں نکال کے لے آتے کہ ہمارے درمیان موجود رہتے۔ قبر میں جو زندہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مطابق پیغمبروں کی یہ جسم کو مٹی نہیں کھاتی، اور پیغمبر عالم برزخ میں بھی زندہ ہے، ہر انسان عالم برزخ میں زندہ ہوتا ہے، مگر پیغمبروں کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ کیسی زندگی ہوتی ہے۔ جیسے شہید کی زندگی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں جتنا حدیث سے ملتا ہے ہمیں اتنا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے جسمانی لحاظ سے نماز پڑھ رہے ہوں، رکوع اور سجدہ کر رہے ہوں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دونوں یعنی انسان اور شیطان سب یہاں سے نکل جاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا نہ تکلیف اٹھائے گا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہنے لگا، پروردگار تو مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا، دنیا میں دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس طرح میری آیات تمہارے پاس گئی تھی تو تم نے انہیں بھلا دیا تھا اور اندھے بن گئے تھے، اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ ابلیس کا یہاں تذکرہ کیوں کیا؟ ابلیس فرعون کا دوست ہے، ہر نبی اور رسول کی تعلیمات میں رکاوٹ ڈالتا ہے، قرآن سے دور کرتا ہے۔ جو لوگ قرآن سے دور ہوں گے ان کے لیے دنیا تنگ ہوگی اور آخرت کا بھی عذاب ہوگا۔ یہاں پہ فرما رہے ہیں، یہاں پہ اس قصے سے بیان کرنا مقصود تھا کہ کس طرح شیطان نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور فرعون نے بھی اس کی نافرمانی اور اس کی تقلید کی، تو جو فرعون کا حشر ہوگا ابلیس کا بھی وہی حشر ہوگا، جو ان کے پیروکار ہوں گے ان کا بھی وہی حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص حد سے بڑھ جائے گا اور اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان نہیں لائے گا، ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو بہت شدید اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے پہلے بھی ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے تھے جن کے برباد شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں اہل عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی اگر ہم کہیں کھنڈرات میں چلے جائیں، اور یہاں جیسے ٹکسلا اور ہڑپا کے کھنڈرات ہیں، یہاں پہ ہم جائیں تو ہم یہاں پہ کیا جا کے دیکھتے ہیں
کہ یہاں پہ عمارتیں بنی ہوتی ہیں ٹوٹی پھوٹی، گائیڈ ہمیں بتاتا ہے کہ اچھا یہ باتھ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ ان کے نہانے کی جگہ تھی، یہاں کھانے کی جگہ تھی، اور پھر کیا ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں سے کیا نکلتا ہے، یہاں سے کھدائی کرنے سے بت نکلتے ہیں اور بتوں کے مختلف جو ہے وہ چیزیں نکلتی. پھر انسان کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی کبھی زندہ رہتے تھے، یہ بھی کبھی سانس لیتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تو کیوں ہلاک کیا، کہ کس نے ہلاک کیا؟ اچھا یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے. تو پھر انسان کے دل میں آتا کہ یہ جو گناہ یہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ہم وہ گناہ نہ کریں، اور اگر گناہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں چل پھر کے دیکھو، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اگر تیرے پروردگار کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو گئی ہوتی اور ایک مقرر مدت نہیں مقرر کی ہوتی تو ان پر فوری عذاب لازمی آ جاتا. لہٰذا جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں تسبیح کیجیے. اب جو صورتیں آئیں گی نا اس میں تسبیح کا بہت زیادہ ذکر ہوگا، اور اس میں زیادہ تر جب اللہ کے رسول دل گرفتہ ہوں گے، جب اللہ کے رسول کا دل غمگین ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائیں گے میرے پیارے حضور تسبیح کیجئے، مجھے یاد کیجئے. تو تسبیح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کا غم دور ہوتا ہے، دل کو ڈھارس بنتی ہے، دل کو قوت آتی ہے. پھر فرمایا آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے بنا دیکھیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں گے. آپ کے پروردگار کا رزق ہی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پہ ڈٹ جائیے، یعنی خود نماز پہ پابند رہنے کے علاوہ آپ کو اپنے گھر والوں کی ان کی پابندی کا حکم دینا چاہیے. پھر اس بات پر سختی سے عمل درآمد کرانا چاہیے، اس سے آپ کے مشن کو مزید تقویت پہنچے گی. اگرچہ اس آیت میں خطاب آپ کو ہے تاہم حکم عام ہے، اسی لیے آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز ادا کرنے کے لیے کہو. اگر 10 سال کا ہونے پہ بھی نماز کی عادت نہ پڑے تو اسے مارو، یعنی نہ مار کے نماز پڑھاؤ. پھر فرمایا ہم آپ سے رزق نہیں مانتے، وہ تو ہم خود ہی تمہیں دیتے ہیں، اور انجام پرہیزگاری کہیں بہتر ہوتا ہے. کافر کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ایسے کھلے کھلے معجزات کیوں نہیں آتے جیسے پہلے پیغمبروں پہ آئے تھے. کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں یہ واضح دلیل، کیا ان سے پہلے یہ پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیسی نشانیاں آئی تھیں، کیسے معجزات دیے تھے ہم نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا ہم نے معجزات دیے تھے؟ لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے ان کے معجزہ ہونے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لائے تھے. اگر ہم انہیں اس سے پہلے پیشتر عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہم پر رسول کیوں نہیں بھیجا. یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پیغمبر کے اوپر ایک معجزہ کیوں نہیں آیا. پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پیغمبر بھیجا. کیوں پیغمبر بھیجا؟ تاکہ وہ لوگ قیامت کے دن یہ نہیں کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا تھا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ ایک اللہ کو مانو، ہمیں پتہ ہی نہیں. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ جب قرآن کی کوئی بات بتاؤ کہتے ہیں قرآن کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، تو ہم جب پڑھیں گے نہیں تو ہم عمل بھی نہیں کریں گے، جو پڑھے گا وہی عمل کرے گا. ایسی بات نہیں ہے. جو نہیں پڑھے گا اور عمل نہیں کرے گا اسے ڈبل سزا دی جائے گی کہ اس نے نہ علم حاصل کیا نہ اس پہ عمل کیا. تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے ہلاک نہیں کیا، ہم نے اس لیے تمہیں ابھی ڈھیل رکھی تھی اور پیغمبر اس لیے بھیجا کہ کہیں یہ نہ کہو کہ ہمیں رسول کیوں نہیں بھیجا، ہم ذل و رسوا ہو گئے، پہلے ہی تیری آیات کی پیروی کر لیتے. یعنی اگر آپ پیغمبر بھیج دیتے، ہم پیغمبر کی بات مان لیتے، جو پیغمبر کہتے ہیں ہم ان کی تعلیمات کو مان لیتے، اس لیے ہم نے پیغمبر بھیجا. لیکن پیغمبر جب آئے، اللہ کے رسول آئے تو کتنے لوگ ایمان لائے تھے. آپ ان سے کہیے ہر ایک انجام کے لحاظ سے منتظر ہے، تم بھی انتظار کرو، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون سیدھے راستے پر ہے اور کون ہدایت پہ ہے اور کون سیدھے راستے پہ نہیں ہے. سورہ انبیاء. سورہ انبیاء کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے رہتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قرآن کی روشنی میں اس رحمت کا انکار نہ کرو. اس صورت میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کی روشنی میں اس رحمت کا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول اور قرآن کی رحمت کا انکار نہ کرو. ایمان لے آؤ ورنہ شامت آ جائے گی. 9 یا 10 نبوی کو نازل ہوئی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے گئے، سخت ترین حالات تھے، مکے کی دشمنی عروج پہ تھی، اس لیے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کر لیا گیا۔ کتابی ربط یہ ہے کہ سورہ مریم میں عیسائیوں سے مجادلہ کیا گیا ہے، اور جبکہ سورہ طٰہٰ میں یہودیوں سے مجادلہ کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء میں کئی پیغمبروں کا ذکر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اس پیغمبروں کے سلسلے کی آخری کڑی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ سورہ انبیاء میں مشرکین کو خبردار کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو مسلمانوں کو اقتدار ملے گا۔ سورہ حج میں مشرکین کے خلاف جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے، اور سورہ حج میں ہم دیکھیں گے وہ شروع ہی کس سے ہوتی ہے؟ عذاب کی آیت سے شروع ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ انبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، جبکہ ابھی تک وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت آئے تو اسے سن تو لیتے ہیں، مگر کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں غور نہیں کرتے، ان کے دل تو اور ہی باتوں میں منہمک ہیں۔ یعنی اس میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کے حساب کا وقت یعنی قیامت کا وقت آ پہنچا ہے، قیامت کے وقت ہی حساب کتاب ہوگا۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ قرآن تو آج سے 1450 سال 1500 سال پہلے نازل ہوا، ابھی تک تو قیامت آئی نہیں، اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ حساب کا وقت آ پہنچا، قیامت آ پہنچی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے 100 سال ہو گئے ہیں ابھی تک تو قیامت آئی نہیں؟ تو سن لیجئے کہ جو انسان فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ ان 1400 سالوں میں جنہوں نے قرآن پڑھا ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ حساب کا وقت کیا ہے، جب میں نے مرنا ہے تو میرا حساب کتاب شروع ہو جائے گا، مجھے بڑی قیامت کا انتظار نہیں کرنا۔ اس وقت تو کتنے لوگ زندہ رہتے ہیں، کتنے لوگ زندہ نہیں رہتے ہیں۔ ہر انسان جب مر جاتا ہے اس کی قیامت واقعہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اسے عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، مگر ان کے دل تو اور ہی باتوں میں منہمک ہیں، اور یہ ظالم خفیہ مشورے کرتے ہیں۔ کیا یہ تمہارے جیسا انسان ہی نہیں؟ پھر تم دیکھتے بھالتے جادو میں کیوں پھنستے ہو؟ اور رسول نے کہا کہ آسمان اور زمین میں جو بات ہو رہی ہے میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے، قرآن کی آیتیں جو ہیں پراگندہ خواب ہیں، یعنی پرانی باتیں ہیں، بلکہ یہ اپنے خود ساختہ چیز ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہے، کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ قرآن کی لینگویج کیا ہے۔ ہم اسے شاعری کہیں، ہم اسے مجنون کی بات کہیں، ہم اسے جادوگری کہیں، ہم اسے کاہن گیری کہیں، ہم اسے کیا کہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ لانا چاہیے، جیسے کہ پہلے رسول معجزات دے کر بھیجے گئے تھے۔ حالانکہ جس بستی کو بھی ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ سب آدمی ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم لوگ یہ بات نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب والوں سے پوچھ لو، یہود و نصارہ سے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے کہ ہمارے پیغمبروں پہ وحی اترتی تھی۔ ہم نے ان رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، تمام پیغمبر کھانا کھاتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کھانے والے کے انسان کے جسم میں حاجت ہوتی ہے، کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بھوک سے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں اگر بھوک نہ ملے، پیاس اگر پانی نہ ملے تو انسان مرنے لگتا ہے، پیاس کے بغیر پانی کے بغیر انسان جلدی مر جاتا ہے۔ ہاں، بھوک کے بغیر کافی دیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن انسان وہ سارے کام نہیں کر سکتا جو بھرے پیٹ کے ساتھ کرتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کے سارے مرد تھے اور سب کے سب کھانا کھاتے تھے، اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ اب دیکھیں پیغمبروں میں سے کوئی زندہ ہے؟ سارے پیغمبر چلے گئے۔ سید المرسلین رحمۃ للعالمین جو اللہ تعالیٰ کے بعد برگزیدہ ہستی ہیں پوری کائنات میں، وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، ان کو بھی موت آئی ہے، وہ بھی چلے گئے ہیں۔ ہم نے بھی جانا ہے، مگر یہ بات ہم سوچتے ہی نہیں۔ ہم دوسروں کے بارے میں تو سوچتے ہیں فلاں چلا گیا، فلاں اس دنیا سے چلا گیا، ہم نے بھی جانا ہے، ہم یہ اوپر سے کہتے ہیں، ہم اندرونی طور پہ نہیں سوچتے۔ اگر ہم اندرونی طور پہ سوچیں، کبھی اپنے آپ کو غور کریں کہ ہم کبھی مر گئے ہیں اور پھر ہمیں نہلایا دھلایا جا رہا ہے اور ہمیں مٹی میں دفن کیا جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ ہمارے اندر ایک خوف پیدا ہوگا، اور اس خوف آنے سے ہم اپنے عمل کو درست کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بھی بچا لیا
जिस को हमने चाहा उसे भी हमने हद से आगे बढ़ने वालों को हलाक कर दिया। लोगों, हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा ही ज़िक्र है, यानी जितनी भी बातें बताई गई हैं उसमें इंसानी नफ्सियात के बारे में, इंसानी फ़ितरत के बारे में, इंसानी साख्त के बारे में, इंसान के आगाज़ और अंजाम के बारे में, इंसान की अखलाकियात के बारे में ज़िक्र किया जा रहा है, इंसानों की बस्तियों के बारे में ज़िक्र किया जा रहा है। और तुम्हारे पास पैगम्बर भी इंसान ही आए थे। कितनी बस्तियाँ थीं जिनके रहने वाले जालिम थे, यानी शिर्क करते थे, तो हमने उन्हें पीस के रख दिया। हमने ये नहीं देखा वो कितनी तरक्की याफ्ता कौम थी। मिस्र की कौम कितनी तरक्की याफ्ता कौम थी। उनके अहराम मिस्र जो आज भी खड़े हैं, कोई ये इंजीनियर नहीं जान सका इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे ऊपर लेके गए, कैसे उन्होंने अहराम मिस्र बनाए। और जब भी किसी एक पत्थर को खोदते हैं, कहा जाते हैं कि एक सिपह सालार ने एक अहराम मिस्र को इस तरह से खोदने की कोशिश की, उसकी एक ईंट निकालते निकालते कई साल लग गए। जब उन्होंने वो खोदा और वहाँ पे एक पोटली पड़ी हुई थी, उस पोटली में उतने ही पैसे थे जितने उस सिपह सालार ने उसको खोदने में लगाए थे, जितने अपने जो वर्कर लगाए थे उनकी जितनी मजदूरी दी थी, टोटल उतनी रकम उतनी थाली में पड़ी थी। उसने कहा कि ये अल्लाह ही जानता है इसमें कैसे कैसे इसरार पोशीदा हैं। उसने फिर उसको ईंट वापस लगा के उसको बंद कर दिया। तो ऐसे मिस्र में ऐसे लोगों ने, ऐसी तरक्की याफ्ता कौम थी, लेकिन उनकी तरक्की उसमें काम नहीं आई क्योंकि वो शिर्क करते थे। अल्लाह ताला ने उनमें से एक बच्चे को भी ज़िंदा नहीं छोड़ा, सारी कौम को डबो दिया। एक भी बंदा ज़िंदा होता ना तो वो हमें बताता कि ये क्या लिखा है, ये कौन सी ज़बान है, हम कैसे हनूत करते थे, हम कैसे अपने मम्मियों को, अपने जो मुर्दा थे उनको कैसे हम उनको फ्रीज़ करते थे, कैसे महफूज करते थे। कोई भी बताने वाला नहीं बचा। तो उनके ये इंजीनियरिंग और उनके ये इमारतें बनाना किस काम आई? ये किसी काम नहीं है। काम सिर्फ यही है कि एक अल्लाह की इबादत करें और शिर्क से बच जाएं। कितनी बस्तियां थीं जिनके रहने वाले जालिम थे, हमने उन्हें पीस के रख दिया। उसके बाद दूसरे लोग पैदा किए, फिर जब उनको हमारा अजाब महसूस होने लगा तो लगे वहाँ से भागने। हमने कहा भागो नहीं, बल्कि अपने मकानों और इस ऐशो इश्रत के सामान की तरफ लौट आओ जिसमें तुम मज़े उड़ा रहे थे। शायद तुमसे हकीकत के मुतालिक सवाल किया जाएगा। वो कहने लगे अफसोस, हम ही ख़ताकार थे। वो यही पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने उन्हें कटी हुई खेती की तरह बना दिया। वो बुझ कर वहीं ढेर हो गए। हमने आसमान ज़मीन जो कुछ उनके दरमियान में है उन्हें महज खेल के तौर पे नहीं बनाया, यानी ये कायनात खेल के तौर पे नहीं बनाई गई है बल्कि ख़ास मकसद के लिए। वो ख़ास मकसद क्या है? इंसानों का इम्तिहान। क्या इम्तिहान है? जो अच्छा अमल करेगा उसे जन्नत मिलेगी, जो बुरा अमल करेगा वो उसे जहन्नम मिलेगी। अल्लाह ताला हमें इस इम्तिहान कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। अगर हमारा मकसद खेलना ही होता तो हम अगर चाहते तो अपने हाथ से ऐसा कर सकते थे, हम अपनी चीज़ें खेलने वाली बना लेते अगर हम करने वाले होते। मगर हम बातिल पर हक़ की ज़रब लगाते हैं तो हक़ बातिल का भेजा निकाल देता है और बातिल शिकस्त खाकर भाग उठता है। तुम्हारे लिए हलाकत है इन बातों की वजह से जो तुम बयान करते हो। आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब मेरा ही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सब उसी का है। जो मखलूक फ़रिश्ते उसके हजूर में हैं वो उसकी बंदगी से अकड़ते नहीं, ना ही वो उकताते हैं। दिन रात उसकी तस्बीह बयान करते हैं, कभी दम नहीं लेते। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर तुम तस्बीह नहीं करोगे, अगर तुम मेरी इबादत नहीं करोगे, मुझे एक नहीं मानोगे तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैं बेनियाज़ हूँ तुम्हारी इबादत से। मेरी इबादत के लिए तो इतने फ़रिश्ते हैं, इतने फ़रिश्ते हैं, वो तो वक्फ़ा लेते ही नहीं, वो तो थकते ही नहीं है। तुम तो थक जाते हो, 2 घंटे बैठ के 1 घंटे बैठ के हम लोग थकने लगते हैं। 5 वक़्त की नमाज के लिए हमें उठना मुश्किल लगता है, नींद हमारी आजकल पूरी नहीं होती, हम थकने लगते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे ऐसे बंदे हैं जो मुस्तकिल मेरी इबादत करते हैं। जो रुकू में खड़े हैं, रुकू में हैं तो रुकू में ही मुस्तकिल क़यामत तक रहेंगे। जो सज्दे में हैं वो क़यामत तक सज्दे में रहेंगे। जो क़याम में फ़रिश्ते हैं वो क़याम करते रहेंगे। सफ़ बस्ता हाथ बांधे मुस्तकिल तस्बीह करते रहते हैं। तो मुझे तुम्हारी तस्बीह की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं, तुम्हें ज़रूरत है इबादत की, ताकि तुम्हें निजात मिले, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। देखो उन्होंने ज़मीन में ऐसे इलाह बना रखे हैं जो उन्हें इज़ाब इलाही से मर जाने के बाद ज़िंदा उठा के खड़ा कर देंगे। अगर ज़मीन और आसमान में अल्लाह के सिवा कोई और इलाह भी होता, इलाह कहते हैं माबूद का इबादत करने वाले को, कोई और इलाह होता तो इन दोनों का निज़ाम धर्म बरम हो जाता। सोचे आज अगर बारिश होती था, एक बंदा कहता है बारिश हो गई कितना अच्छा है, खेत वाला कहता है बारिश ना हो यहाँ पे तो मेरी खेती तबाह हो गई। कोई कहता है कि नहीं आज रोज़ ही बारिश हो, कोई बंदा कहता है नहीं आहिस्ता बारिश हो, इतनी तेज़ बारिश ना हो। अगर हम अल्लाह ताला हम इंसानों की बात सुनकर उनके मुताबिक करते तो कभी बारिश होती ना।
कोई इस बात पे राज़ी नहीं होता, हर वक्त लड़ाई झगड़े फसाद चलता रहता। इसी तरह ताला फरमाते हैं कि अगर एक इलाह के बजाय दो इलाह होते, एक कहता मैं बादल निकालूंगा, दूसरा कहेगा मैं बारिश निकालूंगा, मैंने अपने बंदों की परवाह करना है, दूसरा कहता कि नहीं मैंने अपने बंदों की परवाह करना है, उसने मुझसे ये दुआएं की हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता, सारी कायनात धर्म भरम हो जाती। लिहाजा जो कुछ ये लोग बयान करते हैं उनसे अल्लाह पाक है जो अर्श का मालिक है, जो कुछ वो करता है उससे कोई बास पुरस नहीं कर सकता। अलबत्ता हमसे ज़रूर बास पुरस होगी, क्या उन्होंने अल्लाह के अलावा कोई दूसरे माबूद बना रखे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहिए इस पे कोई अपनी दलील तो ले आओ, कोई गवाही तो ले आओ कि ये तुम्हारे माबूद हैं। ये ज़िक्र यानी कुरान उन लोगों के लिए नसीहत है जो मेरे साथ हैं, और ये ज़िक्र तौरात इंजील वगैरह इन लोगों के लिए हैं जो मुझसे पहले हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कुरान मुझसे मेरे बाद लोगों के लिए हैं, और तौरात और इंजील उनके लिए हैं जो उनसे पहले थे, मगर उनमें से अक्सर सच बात को जानते नहीं थे, लिहाजा उससे मुंह फेर लेते हैं। और आपसे पहले हमने जो भी रसूल भेजा उसकी तरफ यही वही करते रहे कि मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, लिहाजा सिर्फ मेरी इबादत करो। पूरे कुरान का एक खुलासा, एक अल्लाह की इबादत करो, किसी को शरीक ना ठहराओ। ये बात बताने के लिए पैगंबर आए और अभी तक यही बात बताई जा रही है कि एक अल्लाह को मानो। तो आप सोच लें, इस दुनिया के बाकी काम तो फिर बाद में होंगे, पहले तो हमने एक अल्लाह ही को नहीं माना, एक अल्लाह के साथ ही लोगों ने शरीक किए, तो अभी क्या होगा? अभी हम इम्तिहान गाह में हैं। जैसे एक इंसान को जब नौकरी मिलनी होती है तो वो क्या करता है? इंटरव्यू देता है। आपको पता है इंटरव्यू के लिए कितनी कितनी लाइनें लगती हैं, कितने कितने हज़ारों लोग एक नौकरी के लिए आ जाते हैं। फिर वो टेस्ट की तैयारी करते हैं, इम्तिहान गाह में बैठते हैं, जो उसमें पास हो जाता है उसको नौकरी दे दी जाती है। असल काम उसका नौकरी के बाद शुरू होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने दुनिया एक इम्तिहान गाह बनाई है। हम इंटरव्यू देने के लिए सब बैठे हुए हैं। सब की तैयारी किससे होगी? कुरान से होगी। जो इसमें कामयाब होगा उसे अल्लाह ताला जन्नत के लिए अहल कर देगा। फिर असल काम हमारा वहाँ शुरू होगा। अल्लाह ताला हम सबको इम्तिहान में कामयाब करें, आमीन सुम आमीन। लिहाजा मेरी इबादत करो। मुशरिकीन कहते हैं रहमान की औलाद है। अल्लाह ऐसी बातों से पाक है, बल्कि वो तो उसके मुअज़्ज़िज़ बंदे हैं, वो उसके हुज़ूर बढ़ के बोलते नहीं, बस उसी के हुक्म पर अमल करते हैं। अल्लाह उन बंदों के सामने के ज़ाहिरी अहवाल को भी जानता है और पोशीदा अहवाल को भी जानता है, और वो सिर्फ़ उसी के हक़ में सिफारिश कर सकेंगे जिससे अल्लाह राज़ी होगा। वो हमेशा उसके खौफ से डरते रहते हैं। उसके सिवा कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा, अपनी मर्ज़ी से सिफारिश नहीं करेगा कि जिसकी मर्ज़ी उठा के लें उसको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिसको मैं इजाज़त दूँगा, जिसके लिए मैं इजाज़त दूँगा, सिर्फ़ उसके लिए आप सिफारिश कर सकते हैं। फिर फरमाया उनमें से जो शख्स ये कहेगा अल्लाह के अलावा मैं भी इलाह हूँ, और उसे हम जहन्नुम की सज़ा देंगे। हम ज़ालिमों को ऐसे ही सज़ा देते हैं। जितने लोग अपने आप को सद्दा करवाते हैं, जितने लोग खड़े होकर कहते हैं कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। अब आपने सोशल मीडिया पे अक्सर देखा होगा, अक्सर भी ये बहुत आम हो गया है, लोग आके खड़े होकर सद्दा कर रहे होते हैं। इबादत के नाम पर क्या क्या खुराफात हो रही होती हैं, नज़र न्याज दे रहे होते हैं। कैसा उनका माबूद है जो उनका मोहताज है, उनकी चीज़ें लेने का मोहताज है। वो ला के देंगे तो वो इस्तेमाल करेगा, वो अगर उन पास नहीं होंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, वो मोहताज होगा। जबकि हमारा रब मोहताज नहीं है, हमारा रब तो गनी है, वो सारी कायनात को देता है, सबको बख्शता है और फिर पूछता नहीं, हर एक को दिए चला जाता है, दिए चला जाता है। कोई फर्माबरदार हो या नाफरमान हो, सबको देता है। क्या काफिरों ने इस बात पे गौर नहीं किया? आयत नंबर 30 में अल्लाह फरमाते सूरह अंबिया में, इस बात पे गौर नहीं किया कि आसमान और ज़मीन आपस में गडमड थे, मिले हुए थे, जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग अलग किया, हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। देखिए आज साइंस भी इसको प्रूव करती है। क्या प्रूव करती है? कि ये सब कुछ धुआं धुआं था और ये आपस में जुड़े हुए थे। एक बिग बैंग की थ्योरी बनाई कि एक धमाका हुआ, धमाका करने के बाद सब जो है ये तरतीब से सारी कायनात बनने लगी। अब देखिए हमारे जब धमाका होता है, अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे, जब कभी धमाका होता है, एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होती है, एक तबाही और बर्बादी फैलती है, इंसान टूट फूट जाते हैं, इंसान ख़त्म हो जाते हैं, इमारतें शीशे टूट जाते हैं, इमारत ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये बिग बैंग कैसा था? अल्लाह ताला ने कैसे धमाके से इनको फाड़ा, इतनी खूबसूरती कायनात में फैल गई, कहीं टूट फूट नहीं हुई, कहीं तखरीब कारी नहीं हुई, बल्कि चीज़ें बनती ही चली जा रही हैं।
روز ایک نئی مخلوق کا پتہ چلتا ہے. ہماری زمین اور سارے سیارے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ کائنات وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان رک نہیں جائے گا, یہ قیامت تک جاری رہے گا. قیامت تک یہ کائنات پھیلتی چلی جائے گی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مان رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن تو وہ فیکون, وہ پھیلتی ہی جا رہی ہے, پھیلتی ہی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا, ہر چیز کو. اب دیکھیں ہم تو پانی میں نہیں رہتے نا, لیکن ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک جھلی میں موجود ہوتے ہیں اور وہ پانی میں موجود ہوتے ہیں. اس وقت ہماری ناک میں, کان میں, منہ میں, ہر جگہ پانی جا رہا ہوتا ہے. اس وقت ہماری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. لیکن جو ہی ہم ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں, ہمیں اگر پانی میں ڈبویا جائے تو ہم مر جائیں گے. پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ ہوا میں ہماری زندگی رکھی. اسی طرح سے مچھلی کی جو زندگی ہے, پانی کے جانور کی, وہ پانی میں رکھی ہے. اگر پانی سے باہر نکالیں گے تو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی, وہ ہوا میں نہیں رہ سکتے. ہوا کے جاندار کو پانی میں ڈالیں گے, پرندوں کو ڈالیں گے, کیا ہوگا؟ وہ مر جائے گا. وہ تو زندہ نہیں رہے, اس کے پر گیلے ہو جائیں گے, وہ اڑ بھی نہیں سکے گا اور وہ مر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جانور کو اس کی ہیبیٹیٹ میں رکھا, اس کے ماحول میں رکھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خلاقی پر ایمان نہیں لاتے. ہم نے زمین میں بڑے پہاڑ بنائے تاکہ وہ انہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے. نیز اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ لوگ راستہ معلوم کریں. پہاڑوں میں راستہ معلوم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. کہیں پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے, کہیں پہاڑ بڑا ہے اور اس میں پگڈنڈی بن جاتی ہے, اس پہاڑ کو کراس کرنے کی جگہ بن جاتی ہے. نشانات اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. کہیں درخت ہوتے ہیں, کہیں صحرا ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانات بنا دیا. اگر نشانات نہیں ہوتے, زمین میں پہاڑ نہیں ہوتے, دریا نہیں ہوتے, درخت نہیں ہوتے, کوئی پٹھاری علاقہ نہیں ہوتا, تو ہم کہیں جاتے تو ہم گم ہی ہو جاتے. یہاں کہ ہم یہاں پہ گئے تھے, یہاں تو یہ پہاڑ آتے تھے, اب ہم کون سے راستے پہ جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ بنائے, ندی نالے بنائے, پٹھاری علاقے بنائے, میدانی علاقے بنائے. کس لیے؟ ہمیں راستے معلوم ہوں, ہم نشانیاں یاد رکھ سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راہیں بتائیں تاکہ لوگ راستہ معلوم کریں. آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. محفوظ کیسے ہے؟ جب ہمیں زلزلہ آتا ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہماری چھت ہمارے پر گر نہ جائے. ہم فوراً باہر نکل کے بھاگتے ہیں اس محفوظ آسمان کے نیچے. ہمیں معلوم ہے, ہمیں کنفرم ہے, ہمیں یقین ہے آسمان نہیں ٹوٹ کے ہم پہ گرے گا. ہم آسمان کے نیچے آ کے محفوظ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے. انسانوں کی چیزیں بنائی ہوئی تو ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں, اس میں انسان محفوظ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی تو ہوں جس نے رات اور دن کو بنایا, پھر میں نے سورج اور چاند کو پیدا کیا. ان سب کو اپنے اپنے راستے سکھائے. یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں, کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرتے, کسی کو تنگ نہیں کرتے, کسی کو ٹانٹ نہیں کرتے, کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتے, کسی کے ساتھ سرکشی نہیں کرتے. اپنا اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں. ہمیں بھی ان کو دیکھ کے یہ سبق سیکھنا چاہیے. اپنی زندگی میں اپنا اپنا کام کریں, کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کریں, کسی کو تانے نہ دیں, کسی کو ذلیل نہ کریں. ہاں جو دین کی بات ہے, حق کی بات ہے, وہ ضرور بتائیں. برائی سے منع کرنے کی کوشش کریں, لیکن غیبت, چغلخوری, حسد, بغض, ان سب کو دل سے نکال دیں. اے نبی, آپ سے پہلے ہم نے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی تھی. اگر آپ مر جائیں گے تو کیا باقی لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم تو تمہیں تمہارے اچھے اخلاق اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں. بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برگزیدہ تھے, انہیں بھی موت کی سختی آئے, وہ بھی موت کی حالات سے گزرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جب موت دے تو ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ رکھے. اس وقت رحمت کے فرشتے ہمارے پاس آئیں, جنت کا کفن لے کے آئیں, خوشبودار کفن لے کے آئیں, ہمیں خوشبودار کفن میں لپیٹیں, ہمیں خوشخبریاں دیں, خوشخبری سن کے ہم مسکرا اٹھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسمانوں کی بلندیوں میں لے جائے اور علیین میں ہماری روح کو رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارا بخیر آخرت ہماری ایمان کے ساتھ کرے. کلمہ ایمان, کلمہ ہمارے منہ سے نکلے جب ہمیں موت آئے. اور کیونکہ ہم سب نے ایک دفعہ اللہ کے پاس ضرور جانا ہے, ہم سب نے ایک دفعہ موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سکرات الموت سے بچائے, موت کی سختیوں سے بچائے اور ہمیں اس طرح سے موت دے کہ اللہ تعالیٰ باعزت موت دے, ہمیں کفن نصیب کرے اور ہمیں قبر نصیب کرے. آمین ثم آمین. اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں. یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے. ایسے مذاق اڑاتے تھے, طنز مارتے تھے, ٹانٹ مارتے تھے, جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں. انسان بڑی جلد باز مخلوق ہے. ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا, لہٰذا جلدی کا مطالبہ نہ کرو. نیز وہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ وعدہ یعنی عذاب کب آئے گا؟ تو ہر وقت کہتے رہتے ہو عذاب آئے گا, عذاب آئے گا, قیامت آئے گی, جہنم یہ,
کب آئے گی؟ وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو بدل دے، وہ اس لیے کہتے تھے کہ ذرا ہم دیکھیں تو صحیح کیسا عذاب ہوتا ہے۔ کاش یہ کافر لوگ اس وقت کا علم رکھتے جب وہ آگ سے نہ تو اپنے چہروں کو بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں کو بتا سکیں گے، اور کہیں سے انہیں کوئی مدد نہیں مل سکے گی، بلکہ وہ عذاب ایک دم ان کے سر پہ آ پہنچے گا جو ان کے اوسان خطا کر دے گا۔ پھر نہ تو یہ اسے دور کر سکیں گے، نہ ہی کچھ مہلت ملے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اب آپ سوچیں، آپ دین کی بات کسی کو بتائیں، وہ آگے آپ کا مذاق اڑائے اور کہیں کہ لو جی ساری زندگی تو انہوں نے ایسے گزاری ہے، آپ قرآن پڑھنے چل پڑی ہیں، یا کیا ہے کیا کہیں کہ اب پردہ کرنے لگی ہیں، ساری زندگی تو انہوں نے یہ سب کچھ کی۔ پھر ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، کیا 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ آپ کو پتہ ہے 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، تو کیا پتہ بلی نے استغفار ایسی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حج کے لیے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ محاورے نہیں ہیں، یہ غلط محاورہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ 100 سال بھی اگر گناہ کرتا رہے، اتنے گناہ کرے زمین آسمان بھر جائے اور کہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں، تو یہ محاورہ ہے ہی غلط۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کے اوسان خطا کر دے گا اور رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو تم بھی دل گرفتہ نہ ہو۔ جو تبلیغ کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لینا چاہیے، کیسے کیسے ان کے اوپر مذاق کیا گیا تھا اور ان کو طعنے تشنے دیے گئے تھے۔ تو جب ایک تبلیغ کرنے والوں کو دیا جاتے ہیں ایسے، تو اسے بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اسے بھی صبر کرنا چاہیے۔ مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز میں خود گھر گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آپ ان سے پوچھیں کون ہے جو رات کو دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کیا ان میں کچھ ایسے الہ ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا سکیں؟ وہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، نہ انہیں ہماری تائید حاصل ہے۔ یعنی بت کھڑے ہیں اور بت کی انہوں نے شکل بنا لی ہے، بت کے اوپر ایک مکھی بیٹھے تو وہ بت اپنی مکھی کو نہیں اٹھا سکتا۔ ان کے اگر کھانے رکھے ہیں نا سامنے، اور وہ کھانے دور کے بعد آپ کھانا رکھیں گے، آپ خود ہی اٹھائیں گے، وہ تو وہ پڑے پڑے سڑ جائے گا، ان کے اوپر کیڑے پڑ جائیں گے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو ایک بڑی لمبی مدت تک زندگی کا سامان فراہم کیا تھا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہم زمین کو اس کے مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا مطلب کہ کفر کا علاقہ سرزمین گھٹتی سمٹتی سکڑتی جا رہی ہے اور اسلام کی سرزمین بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر کیا یہ غالب آ کے رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، مگر جنہیں ڈرایا جائے وہی بہرے ہوں تو وہ پکار کو سن نہیں سکتے، اور اگر انہیں تیرے پروردگار کی عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے تو فوراً بول اٹھیں گے افسوس، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے، کسی کی کچھ حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کا رائے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ سامنے لے آئیں گے۔ تو رائے دانے برابر بھی کوئی نیکی کا عمل ہے اسے ضرور کیجئے۔ رائے دانے کا برابر عمل کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی اچھے عمل کو سمجھیں کہ یہ اچھا ہے، اگرچہ خود کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہ ہو، خود کرنے کی توفیق نہ ہو، تو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جب مجھے توفیق دے گا تو میں یہ اچھا عمل کر لوں گا۔ مگر اچھے عمل کا مذاق اڑانا اور اچھے عمل کو کہنا کہ یہ تو بہت دیندار ایسے ہو گئے ہیں، اور دین والوں کا مذاق اڑانا، ایسے لوگوں کے دل میں رائے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچیں کہ جنت میں سے جہنم میں سے ان لوگوں کو نکالا جائے گا آخری دفعہ جن کے دل میں رائے برابر ایمان ہوگا، اور وہ موحد ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے۔ تو جن مسلمانوں کے دلوں میں رائے برابر بھی ایمان نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا کھلا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، 5 وقت نماز مسجد جانے کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا ہے ان کو جہنم سے نکالا ہی نہیں جائے گا۔ جہنم سے صرف ان کو آخری دفعہ نکالا جائے گا جن کے دل میں رائے برابر ایمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جو کتاب تورات دی تھی وہ حق اور باطل یعنی سچ اور غلط میں فرق کرنے والی تھی۔ ایسے پرہیزگاروں کے لیے روشنی اور ہدایت اور نصیحت ہے جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، وہ روز قیامت سے ڈرتے ہیں، اور یہ قرآن بھی ایسی ہی بابرکت نصیحت ہے جسے ہم نے اتارا ہے۔ پھر کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہوش مندی عطا کی، ان کو رشد عطا کیا۔ ہم اس کے حال سے خوب واقف تھے، یعنی ان کا کیا حال تھا؟ وہ اکیلے تھے، وہ اکیلے توحید پرست تھے،
पूरी बस्ती गुनाहों में डूबी हुई थी। अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी। फिर जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा, ये मूर्तियाँ क्या हैं जिनके तुम आगे हाथ बांध के खड़े हो जाते हो, उनकी बंदगी करते हो? वह कहने लगे, हमने अपने आबा और अजदाद को इनकी इबादत करते पाया है। सैयदना इब्राहिम ने कहा, फिर तो तुम भी तुम्हारे आबा और अजदाद भी खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। उनके आबा और अजदाद गुमराह लोग थे। यानी अगर हम किसी को ये कहते हैं ना कि हम ये रस्म क्यों कर रहे हैं, वो कहेगा क्यों रस्म कर रहे हैं। बच्चे पूछते हैं ना, ये आप खिचड़ी क्यों पका रही हैं, ये आप शब रात पे ये क्यों हलवा पका रही हैं, ये आप यौम आशूर पे आप ये क्यों पका रही हैं। हम कहते हैं जी हमारे अब्बा ऐसे करते थे, हमारे बड़े ऐसे करते थे, हमें क्या पता। अल्लाह ताला फरमाए, क्या तुम्हारे बड़ों को अक्ल नहीं है? क्या तुम्हारे बड़े गुमराह थे? अब अगर हमें कोई इंसान कहे कि तुम्हारे बड़े तो गुमराह, तो हमें गुस्सा आ जाएगा, हमारे बुज़ुर्गों के बारे में ऐसी बात की जा रही है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या तुम्हारे बुज़ुर्ग जो थे अगरचे वो गुमराह भी होंगे तो तुम उनकी बात माने चले जाओगे? उस गुमराही में पड़ने के बाद क्या होगा? जहन्नुम तुम्हारा ठिकाना होगा। वो कहने लगे, क्या तू हमारे पास कोई सच्ची बात लाया या वैसी दिल लगी कर रहा है, हमसे मजाक कर रहा है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, दिल लगी नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ। तुम्हारा परवरदिगार वही है जो आसमानों का भी मालिक है, जो ज़मीन का भी मालिक है, जिसने इन सब को पैदा किया। और मैं इस बात पे गवाही देता हूँ और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे बुतों को ज़रूर तुमसे दो दो हाथ करूँगा। चुनाचे बड़े बुत को छोड़कर सारे बाकी बुतों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने टुकड़े टुकड़े कर दिया ताकि वो इस बड़े बुत की तरफ रुजू करें। यानी क्या किया, किसी मेले में जा रहे थे और अक्सर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहते रहते थे, तुम्हारे बुतों का देखना एक दिन मैं हशर करूँगा। जब सब लोग गए हुए थे मेले पे, पीछे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौका मिल गया। उन्होंने एक गुर्स यानी हथौड़ा टाइप लिया, सारे बुतों का किसी का हाथ तोड़ा, किसी का सर तोड़ा, किसी का पाँव, और कहते जाते थे, ये खाना तुम्हारे सामने खाते क्यों नहीं हो, ये चीज़ें रट्ठियाँ उठाते क्यों नहीं हो, पहनते क्यों नहीं हो। और ये कह के सारे बुतों को तोड़ा और जो हथौड़ा था ना वो बड़े बुत के कंधे पे जाके रख दिया ताकि लोग आएँ। अब ये नहीं किया कि उसको भी मारते हो जाके छुप जाते कि देखो मैंने तुम्हारे बुतों का ये हशर कर दिया। उन्हें सोचने का मौका दिया कि वो सोचें तो सही कि वो कर क्या रहे हैं। हथौड़ा कंधे पर रख दिया बुत के और ख़ुद चले गए। फिर वो लोग आए वापस, कहने लगे हमारे माबूदों का ये हाल कैसे किया। अब आप ये लफ्ज़ ही सोच लें कि ये जुमला ही कितना अजीब है कि हमारे माबूदों का हाल किसने किया, ये माबूदों को किसने तोड़ फोड़ दिया। ये माबूद कोई ऐसे होते हैं कि उनको तोड़ फोड़ दिया जाए। बाज़ लोग कहने लगे, हमने एक नौजवान को इन बुतों का जिक्र करते सुना था जिसका नाम इब्राहिम है। वो कहने लगे, उसे ले आओ हमारे सामने, हम देखें उसे क्या करता है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए तो उन्होंने पूछा, इब्राहिम हमारे माबूदों से ये किसने कहा रास्ता तुमने किया है, तुमने मारा है? इब्राहिम ने कहा, नहीं, बल्कि इनके बड़े बुत ने किया होगा। तुम्हारे मुताबिक ये बुत तुम्हें कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, तो ये जो बुतों को मारा है ना, मैंने नहीं किया। ये बड़े बुत से पूछो, ये तुम इनकी इबादत करते हो, इनको समझते हो कि ये ज़िंदा है, ये पूछो, ये बताएंगे अगर बोलते हो। उन्होंने अपने दिल में सोचा, कहने लगे जालिम तो हम खुद हैं, ये हम तो जालिम हैं, हमें तो पता है कि ये बोलते नहीं। फिर उन्होंने क्या कहा, लाजवाब हो गए, शर्म के मारे सर झुका लिया, कहने लगे ये तो तुम्हें मालूम ही है ये बुत बोलते नहीं हैं। इस पर इब्राहिम इसलिए उन्होंने तोड़ा था कि उनसे सवाल जवाब कर सकें, उनको सोचवा सकें कि सोचो। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम ऐसी चीज़ की इबादत करते हो जो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकती ना नुकसान, तुफ़ है तुम पर और उन पर भी जो तुम अल्लाह ताला के सिवा पूछते हो। क्या तुम्हें अक्ल नहीं है, सोचते नहीं हो? वो बोले, अगर तुम्हें कुछ करना है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला डालो। अक्ली मैदान में जब कौम सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने नादिम और लाजवाब हो गई तो अब डंडे की बात इस्तेमाल करने लगी। और जहालत का, जाहिल लोगों का हमेशा ये दस्तूर रहा है, जब दलील और हुज्जत के मैदान में नाकाम हो जाएं तो ज़िद बाजी पे उतर आते हैं और अपनी अक्सरियत के बलबूते पर क़ुव्वत के इस्तेमाल पर उतर आते हैं। अब सूरत हाल ये थी, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आज़िर खुद बुत फरोश इराक़ के बादशाह नमरूद का दरबारी महंत था। अगर वो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात मानता तो उसका रोज़गार, उसकी आमदनी के ज़राए और दरबार में उसके मकाम और मर्तबा सब कुछ ख़त्म हो जाता। लिहाजा कौम के लोगों के साथ आज़र ही सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और आपके दीन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इन लोगों ने मुत्तफ़क़ के तौर पर यह तय किया कि जैसे भी हो अपने मुश्किल कुशाओं की इज़्ज़त और वक़ार को बचाओ। अपने माबूदों की वक़ार कौन बचा रहा है? उनके पीर और मुरीद बचा रहे हैं, जबकि हमारी इज़्ज़त को कौन बचाने वाला है? अल्लाह ताला बचाने वाला है। इसका बेहतरीन उन्होंने हल ये किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़कती हुई आग में डाल दो, उसे सफाई हस्ती से ख़त्म कर दो। चुनांचे इस गर्ज से बहुत बड़ा एक सरकारी अलाव तैयार किया गया
اور ایک منجنیق میں رکھ کے توپ میں رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، کیونکہ ایک مسئلہ پڑ رہا تھا نا، اتنی بڑی آگ تھی، آگ کے قریب جانا مشکل تھا، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکے کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام خود تو نہیں جانا چاہتے تھے، انہوں نے توپ لی، توپ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا اور ان کے کپڑے اتارے اور ان کو پھینک دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے علو میں ڈالے جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، کہنے لگا کہو تو آپ کی مدد کروں؟ سیدنا ابراہیم نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا اپنے اللہ سے دعا کرو۔ سیدنا ابراہیم نے فرمایا میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، مجھے یہی کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مخلص بندے کی یوں مدد فرمائی، آگ کو حکم دیا ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ٹھنڈک کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، مگر صرف اس حد تک ٹھنڈی ہو جاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان صحیح سالم رہ سکے۔ یہ آگ جو کئی دنوں میں تپائی گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی کئی دن اس آگ میں رکھا گیا، مگر آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ جو رسیاں آپ کی مشکیں کسنے باندھنے کے لیے استعمال کی گئیں وہ تو جل گئیں، مگر آپ کے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ مفسرین کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بعد میں فرمایا کرتے تھے وہ دن کیا راحت اور آرام کے تھے جب میں آگ میں تھا، یعنی آگ میں جا کے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گئے، بہت خشوع خضوع سے نماز پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے آگ کو حکم دیا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھ پہنچائے، مگر ہم نے انہیں ہی نقصان میں ڈال دیا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا لیا۔ جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اسے کوئی نہیں مار سکتا، جسے اللہ تعالیٰ موت دینا چاہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو سرزمین شام کی طرف لے گئے، جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکتیں رکھ دی ہیں۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پھر اسحاق اور یعقوب عطا کیا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح انسان بنایا۔ ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان کے طرف نیک اعمال کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے، بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ آج جو یہ کام کرتے ہیں، بدفعلی کرتے ہیں یا جو اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں، تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کیا ان سے محبت کریں گے؟ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بدفعلی کرتے تھے وہ گندے تھے اور وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت سزا انہیں دی، تو ایسے ہی لوگوں کو آج بھی سب سے زیادہ سخت سزا دی جاتی ہے، اور قیامت میں تو ان کا جہنم میں ٹھکانہ ہوگا۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا۔ لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ بڑے صالح بندے تھے، اور نوح علیہ السلام کو بھی اپنی رحمت میں داخل کیا، جبکہ ان سب سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا۔ کس نے پکارا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنی بڑی کشتی بنایا ہے، کشتی میں بیٹھ جاؤ اب میں تمہیں بچا لوں گا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں بچایا، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کو پکارا، جو ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی پکارتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے رب کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی۔ ان لوگوں کے خلاف ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، وہ لوگ بھی بہت برے تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی نعمت دی تھی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جیسے کچھ لوگوں کی بکریاں اجاڑ گئی تھیں، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم نے انہیں دیکھ رہے تھے، اس وقت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلہ بتا دیا تھا۔ یہاں پر ایک قصہ تھا، قصہ یہ تھا کہ دو آدمی تھے، ایک کی بکریاں تھیں اور ایک کا کھیت تھا۔ بکریاں آئیں اور راتوں رات کھیت چر کے چلیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کھیت کتنی مشکل سے اگتا ہے، کسان اس کے لیے راتوں کو اٹھتا ہے، پانی لگاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، چرند پری سے حفاظت کرتا ہے، جڑی بوٹیوں سے حفاظت کرتا ہے، سونڈیوں سے، کیڑوں مکوڑوں سے حفاظت کرتا ہے، اچھی کھاد لگاتا ہے، پانی دیتا ہے، خیال رکھتا ہے، اپنا آرام حرام کر لیتا ہے، کس لیے کہ کھیت اچھا ہو جائے۔ جب کھیت اچھا ہو گیا، رات کو بکریاں آئیں، اور بکریاں کیسے چرتی ہیں؟ بکریاں اگر آ جائیں نا ایک گھر میں، سب کو چٹ کر جاتی ہیں، کچھ نہیں چھوڑتی کہ یہ گلاب کا پودا ہے اسے نہ کھاؤں، پھولوں کا پودا ہے، سب کچھ کھا لیتی ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور ایک سیکنڈوں میں ختم کرتی ہیں سب کچھ۔ تو بکریاں آئیں، اس کا کھیت منٹوں میں چٹ کر کے وہ چلی گئیں۔ اب وہ جو کھیت والا تھا اس کی ساری محنت ضائع گئی۔ وہ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، رونا رویا کہ میرے جو اس کی بکریاں کھا گئیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، کہا کہ بھئی تم اپنی بکریاں اس کے حوالے کر دو، اس کا نقصان کر دیا۔ تو بکریوں والا تو نقصان میں ہو گیا۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سمجھایا. وہ اس وقت بچے تھے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور فیصلہ بتاؤں. انہوں نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا ایسا کریں کہ یہ جو کھیت جس کا ضائع ہو گیا ہے، یہ بکریاں جو ہیں اس کھیت والے کو تو دے دیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائے. اور جب بکریوں والا آدمی ہے نا، وہ آ کر یہاں کھیتی باڑی کرے، یہاں اسی طرح سے سارے کام کریں جیسے یہ کھیت والا کرتا ہے کسان. جب اس کی فصل اتنی ہو جائے جتنی فصل بکریوں نے کھائی تھی، تو کھیت والا کھیت کو واپس کر دیا جائے اور بکریاں بکری والے کو واپس کر دی جائے. دونوں کو اپنی اپنی چیزیں مل جائیں گی، دونوں کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی حکمت عطا کی تھی. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا. وہ ان کے ہمراہ تسبیح کیا کرتے تھے اور یہ تسخیر ہم ہی کرنے والے تھے. ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے. اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زرہ سازی کی موجد یعنی ایجاد کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے. اس سے پہلے بھی لوگ استعمال کرتے تھے، لیکن وہ پلیٹوں کی شکل میں ہوتی تھی. زرہ جو ہے نا، وہ جسم کے اوپر پلیٹوں، اب آپ کو پتہ ہے ایک پلیٹ ہے سخت اور جسم کے اوپر لگی تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو گول گول کڑیوں میں یعنی زنجیروں میں، جو زنجیروں کے حلقے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے گلے میں چین پڑی ہوتی ہے تو چین ہماری ہاتھ میں آ جاتی ہے، مٹھی میں آ جاتی ہے، چین مڑ جاتی ہے، چین ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتی. اسی طرح سے زرہ بنانے کا حکم دیا کہ گول گول حلقے بناؤ، ان حلقے کے اندر دوسرے حلقے ڈالو. تو زرہ جو تھی وہ جب پہنی جاتی تھی نا، تو وہ جہاں انسان مڑتا تھا وہ مڑ جاتی تھی، آسانی ہوتی تھی، پھر ان کو مشکل اور تکلیف نہیں ہوتی تھی، وہ بھاری نہیں پڑتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی ان کو ترکیب سکھائے تاکہ تمہیں لڑائی کی زد سے بچایا جا سکے. پھر کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تند و تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی. ہم نے ہر چیز کو خوب جانتے تھے. شیطان کو بھی اس کے تابع بنا دیا تھا جو ان کے لیے سمندر میں موتی جواہرات نکالتے تھے، غوطہ نکالتے تھے، لگاتے تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتے تھے اور ہم ہی ان سب کے محافظ تھے. پہلے سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کا ذکر ہوا، بعد میں ان پر انعامات کا ذکر ہوا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو تو ایک معجزہ یہ عطا ہوا تھا کہ تیز ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی. وہ ہوا کو جس طرح کا حکم دیتے وہ آپ کی تابع فرمان رہتی. اس طرح آپ کا 1 ماہ کا سفر صرف چند گھنٹوں میں یعنی 3 سے 6 گھنٹوں کے درمیان ہو جایا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک بہت بڑا تخت بنوا لیا تھا. جب آپ چاہتے اس پر خود بھی اور آپ کے سلطنت کے سارے لوگ بھی جو دربار میں ہوتے تھے وہ بیٹھ جاتے تھے اور جسے چاہتے بٹھا لیتے تھے. پھر ہوا کو حکم دیتے، وہ اس کو تخت کو اٹھا لیتی. جب یہ تخت زمین سے خاصا بلند ہو جاتا تو آپ اپنے مطلوب مقام پر شام کا سفر کر لیا کرتے تھے. جہاں آپ کو اترنا ہوتا آپ ہوا کو حکم دیتے، وہ نرمی سے چلنے لگتی. جہاں آپ چاہتے وہاں اتر جاتے. اسی طرح جو کام آج کے ہوائی جہاز پیٹرول کے ذریعے کرتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام یہی کام ہوا سے لیا کرتے تھے. اس کی رفتار بھی تقریباً وہی تھی جو آج کل ہوائی جہازوں کی ہے. اس دور میں یہ ایک معجزہ تھا. آج کے دور میں ایک عادی اور معمول کی چیز بن چکا ہے. اس سفر کی تو یہ توجیہ کی جاتی تھی کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کے وہ لوہے کے ساتھ ساتھ تانبے کی ڈھلائی کا فن بھی سکھایا تھا. اور آپ کے دور میں یہ کام آپ کی نگرانی میں وسیع پیمانے پہ ہوتا تھا. جیسے کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے دور میں لوہے اور تانبے کی مصنوعات نے خاصی ترقی کی اور آپ ان کی وسیع پیمانے پر تجارت کیا کرتے تھے. آپ کے بحری بیڑے یمن سے شام، شام سے یمن آتے جاتے. چونکہ ہوا آپ کے تابع فرمان تھی لہٰذا یہ بیڑے برق رفتاری سے سفر کرتے اور 1 ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں کر لیتے. آج اگر ہم چاہیں نا تو اس معجزے کو دیکھ سکتے ہیں ہوائی جہاز میں بیٹھ کے کہ ہم کتنے آرام سے کتنی جگہ اور سہولت سے پہنچ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر محفوظ سفر رکھے تو ہم بالکل آرام سے صبح جاتے ہیں شام کو پہنچ جاتے ہیں. کوئی سفر کی تھکان بھی نہیں ہوتی، کوئی گرمی بھی نہیں لگتی، سردی کا موسم اور سرد بھی نہیں لگتی، بارش ہو رہی ہوتی ہے بارش بھی نہیں لگتی. انسان کیسے محفوظ ہو کے انسان پہنچ جاتا ہے. تو اللہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت وہ ہوا کو حکم دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تخت کا تخت پورا اڑا کے لے جاتی تھی ہوا. اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتے تھے جنات اور ہم ہی ان کے محافظ تھے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کی حفاظت کی تھی. یہی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو بھی دی تھی جب انہوں نے ہمیں پکارا. دیکھیں ایوب علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا جب بیمار ہوئے. وہ کسی پیر فقیر کے پاس نہیں گئے، کسی مزار والے کے پاس نہیں گئے. مزار والے کیا کہتے ہیں؟ جی فلاں کی مٹی لے لو، فلاں کی مٹی سے یہ ہو جائے گا، فلاں درخت میں جا کے کیل ٹھوک دو یہ ہو جائے گا، فلاں مزار پہ جا کے ایک جھنٹی لگا دو، دھجی لگا دو یہ ہو جائے گا، فلاں پیر کو اتنے پیسے دے دو یہ ہو جائے گا. یعنی طرح طرح کے انہوں نے باتیں گھڑ لی.
ابھی کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں یہ تھا کہ وہ بیعت لی جا رہی ہے ایک لوگوں سے، 2 لوگ آئے ہیں ایک پیر سے بیعت لینے کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف رکھے شیطان کیسے بہکاتا ہے۔ بیعت لینے والے آئے پیر کے سامنے، اس کے اوپر چادر ڈالی اور جو ارد گرد لوگ بیٹھے تھے نا، انہوں نے اپنی جوتیاں نکال کے دونوں کو خوب مارا، کافی دیر تک مارتے رہے۔ مارنے کے بعد کہا تمہاری بیعت ہو گئی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف رکھے۔ کیسے شیطان بہکاتا ہے، شیطان ان کو کدھر بہکا کے لے جاتا ہے، اور ان لوگوں کو عقل ہی نہیں آتی۔ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم ایک آدمی کے سامنے جھک جاتے ہو۔ اب یہ کراچی میں لوگ ہوتے ہیں ایسے جو دوسرے مختلف لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، جیسے آغا خانی لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جو آغا خانی ہوتے ہیں وہ ان کا رب ہوتا ہے، ان کا نبی ہوتا ہے، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ تو کسی نے اس سے پوچھا، انٹرویو کرنے والے نے، کہ آپ کو ایک انسان، آپ بھی انسان ہیں اور دوسرا انسان آپ کی عبادت کر رہا ہے، آپ کے آگے جھکا ہوا ہے، یہ کیسے؟ ان کو عقل نہیں آتی۔ وہ سوچتے نہیں کہ آپ ہماری طرح کھانا پینا کھاتے ہیں، جیسے ہم سوتے ہیں آپ بھی سوتے ہیں، اگر آپ کو نیند نہیں آئے گی تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، آپ کو بھی بیماری آئیں گی۔ کہتے ہیں آغا خانی نے سن کے اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا لوگوں کی مت ماری جاتی ہے کہ وہ گائے کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں تو پھر انسان ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدھر تم چلے جاتے ہو، کیسی تمہاری عقل ہو جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بیمار ہوئے تو انہوں نے مجھے پکارا۔ تو جب بھی تم بیمار ہوتے ہو تو کسے پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی، جو بیماری انہیں لگی تھی اسے دور کر دیا۔ ہم نے انہیں صرف ان کے اہل و عیال ہی نہیں دیے، ان کے ساتھ اور بھی دے دیے، اور دوسری طرف سے خاص رحمت تھی، اور اس میں بھی عبادت گزاروں کے لیے ایک سبق تھا۔ یہ سب پیغمبر اللہ سے مدد مانگتے تھے، تمام پیغمبر انسان تھے، لغزش پہ توبہ استغفار کرتے تھے، صبر شکر کرنے والے تھے، اللہ سے تعلق مضبوط کرتے تھے۔ یہ ایسے کیریکٹر تھے نا، ہم بھی یہ کیریکٹر اچیو کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے سیرت کو دیکھیں، ان کے پر عمل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس اور ذوالکفل کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی۔ یہ سب بڑے صابر تھے، اگر ان کے اوپر مشکلات نہیں آئی تھیں تو وہ صابر کیسے بنتے؟ ان کے اوپر تو مشکلات آئی تھی تو وہ صبر کیا نا انہوں نے۔ اگر مشکلات نہیں آتی تو صبر کیسے کرتے؟ ہمارے پر بھی جب مشکلات آتی تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح طریقے سے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بے صبرہ ہونے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ بلا شبہ یہ بڑے صالح بندے تھے۔ کتنا پیارا لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریفیں کرتے ہیں اور تعریفوں میں آیتیں نازل ہوتی ہیں اور ہم بھی یہ آیتیں پڑھتے ہیں۔ قیامت تک یہ قرآن پڑھا جائے گا نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کی تعریف کی ہے ہم بھی وہ بار بار تعریف کریں گے۔ کتنے نیک بندے تھے، واقعی اللہ تعالیٰ کی یہ بہت صالح بندے تھے۔ اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ جب وہ غصے سے بھرے ہوئے بستی چھوڑ کے چلے گئے تھے، انہیں یہ گمان تھا ہم ان پہ گرفت نہ کر سکیں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہیں، میں ہی قصوروار ہوں۔ یعنی کیا فرمایا انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے کہا تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو الہ ہے، تو ہی عبادت کرنے کے لائق ہے، اور تو پاک ہے۔ سبحانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقص سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، کسی کمی سے پاک ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، تو اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی لغزش نہیں ہو سکتی۔ ہم سے لغزش ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، ہم پاک نہیں ہیں، ہم سے ظلم ہو جاتا ہے، تو یا رب العالمین میں ظالم تھا، مجھے تو معاف کر دے۔ انہوں نے اپنی کم مائگی کا اظہار کیا کہ میں تو غلطی کر سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا آپ غلطی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو نجات دی، جو بھی اس طرح سے ان الفاظ کے ساتھ پکارے گا ہم اس کو نجات دے دیا کرتے ہیں۔ اور ذکریا علیہ السلام کو بھی دیکھیں، ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ کیا بات بتائی جا رہی ہے اس صورت میں؟ پیغمبروں کے قصے میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، مشکل میں، تکلیف میں۔ ذکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے بہترین وارث دے دے، تو ہی بہترین وارث دینے والا۔ جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ ہر قسم کے شرک میں پڑ جاتے ہیں، ہر قسم کے بدعت میں پڑ جاتے ہیں، مزاروں پہ جا کے ٹوٹکے کر کے تھک جاتے ہیں، ہر جگہ بدعت ہو رہی ہے، گمراہی، شرک، کیا بس اولاد مل جائے۔ اور جب پیغمبروں کو اولاد چاہیے تھا انہوں نے کیا کیا؟
وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا, سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیا, ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے, ہمیں شوق سے خوف سے پکارتے تھے. یہ سب آگے ہمارے جھکنے والے تھے. اور اس عورت کو بھی جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی, پھر ہم نے اپنی روح سے ان کے اندر پھونکا اور انہیں ان کے بیٹے کو تمام اہل عالم کے لیے ایک زبردست نشانی بنا دیا. اور یہ انبیاء ہی کی جماعت تمہاری امت ہے, جو ایک ہی امت ہے. میں تمہارا پروردگار ہوں, لہٰذا میری ہی عبادت کرو. اور لوگوں نے اپنے دین کے معاملے میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, مگر ہر ایک کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے. یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, کسی نے ایک بات پسند کر لی, دین میں اس پہ جم گیا, کسی نے دوسری بات پسند کر لی, اس پہ جم گیا. یعنی ایک بات پسند کر کے عمل کرتے ہیں, دوسری پہ عمل نہیں کرتے, دوسرا دوسری پہ عمل کرتا ہے, پہلی پہ عمل نہیں کرتا. تو دین کو توڑ دیا نا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, جبکہ دین کو پورا کا پورا لینے کا حکم دیا گیا ہے. پھر جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی, یعنی اس کی کوشش قبول کی جائے گی. اب بہت سارے پیغمبر تھے, دیکھیں پیغمبروں نے کتنی کوششیں کی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے, صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے. بہت سے نبی ایسے تھے جن کے ساتھ کوئی ایمان لانے والا تھا ہی نہیں, تو کیا ان کو یہ کہا جائے گا تم ناکام ہو گئے؟ نعوذ باللہ, نہیں, ان کی کوشش دیکھی جائے گی. اور پیغمبروں نے تو اپنی پوری کوشش کی. ہماری بھی اللہ تعالیٰ کوشش دیکھیں گے, میرا بندہ کیسے آ رہا ہے, میرا بندہ سیکھ رہا ہے, تجوید سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے, قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, سیکھنے سکھانے کی کوشش کر رہا ہے, دل ادھر لگا ہوا ہے, نماز کے لیے کوشش کر رہا ہے, وضو کے لیے کوشش کر رہا ہے, چاہے جیسی بھی نماز پڑھی گئی, جیسی بھی وضو کیا گیا, اللہ تعالیٰ کوشش دیکھے گا. بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھے گا, ہمارے نتیجے کو نہیں دیکھے گا. اگر ہمارے نتیجے کو دیکھتا نا تو پھر تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو دیکھے گا. ہم اس کے ہر عمل کو لکھتے جا رہے ہیں. جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کے آئیں, بلکہ انہیں آنا پڑے گا, یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیا جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نیچے کو دوڑیں گے. جب یہ دیوار ٹوٹے گی جو ذوالقرنین نے بنائی تھی تو یاجوج ماجوج یوں حملہ آور ہوں گے جیسے کوئی شکاری جانور اپنے جیل سے آزاد ہو کر اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے. یہ لوگ اپنی کثرت سے اور بہت زیادہ ازدحام ہجوم کی وجہ سے ہر بلندی اور پستی پہ چھا جائیں گے, ہر پہاڑ ہر نیچے جگہ پہ پھیل جائیں گے. جدھر دیکھو انہی کا ہجوم نظر آئے گا. کہا جاتا ہے کہ جب جہنم میں 100,000 بندوں کو ڈالا جائے گا, ان میں سے 999 یہ یاجوج ماجوج ہوں گے اور ایک انسان ہوگا. اتنے زیادہ ہوں گے یہ لوگ. جدھر دیکھو گے انہی کا ہجوم نظر آئے گا. ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت اسے روک نہ سکے گی. یوں معلوم ہوگا کہ ان کی افواج پہاڑ اور ٹیلوں سے پھسلتی ہوئی لڑکتی ہوئی آ رہی ہے. یہ بھی ضروری نہیں کہ یاجوج ماجوج دونوں قومیں آپس میں متحد ہو کر ایسی شورش برپا کریں. یہ بھی ممکن ہے یہ دونوں قومیں آپس میں ہی بھڑ جائیں اور ان کی لڑائی ایک عالمگیر فساد کا سبب بن جائے. یاجوج ماجوج کی یہ یورش کے بعد جلد ہی قیامت برپا ہو جائے گی. قیامت کے واقعہ ہونے سے پہلے نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا. چنانچہ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں, قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو اللہ کی بدترین مخلوق ہیں. پھر قیامت ان لوگوں پہ آئے گی جو سب سے بدترین ہوں گے. تو یہ بدترین لوگ جب قیامت کا واقعہ منظر ہونے دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ حسرت سے کہیں گے ہم تو بھولے ہوئے تھے. پھر خود ہی کہنے لگیں گے یہ صرف بھول نہیں تھی, ہماری خطا تھی, ہم نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی, ورنہ انہوں نے تو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 97 میں, سچا وعدہ یعنی قیامت نزدیک آ جائے گا. اس وقت کافروں کی آنکھیں یقیناً پتھرا جائیں گی اور پھر وہ کہیں گے افسوس, ہم تو اس وعدے سے غفلت میں پڑ رہے, ہم خطا کار تھے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم بھی اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے رہے سب جہنم میں چلو, سب تمہیں جہنم کا ایندھن بنو گے, وہی تمہیں جانا ہوگا. اگر یہ معبود واقعی سچے ہوتے تو کبھی جہنم میں نہ جاتے. ان سب کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا اور وہ وہاں اس طرح پھنکاریں گے کہ اس میں کوئی آواز سن نہیں سکیں گے. بلا شبہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے. وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے. وہ اپنے دل پسند نعمتوں میں ہوں گے. یہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت انہیں غمگین نہیں کرے گا. روایت میں آتا ہے کہ جہنم اتنی پھنکاریں مارے گی, ایسی چنگھاڑ نکالے گی, ایسی اس کی بدبو اور گرمی ہوگی کہ دور دور سے لوگ اس کی آواز سنیں گے, لیکن جنتی لوگ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. اپنے دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے. یہ انتہائی گھبراہٹ کے وقت انہیں غمگین نہیں کرے گا. فرشتے آگے بڑھ کے ان سے ملیں گے, کہیں گے یہی ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تحریروں کا رجسٹر لپیٹ دیا جاتا ہے, جیسے ہم اپنا رجسٹر لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں.
جس طرح ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح اس کو دوبارہ پیدا کریں گے، یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے، ہم یہ کر کے رہیں گے۔ اور زبور میں ہم نے نصیحت لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بلا شبہ اس ارشاد الہی میں عبادت گزاروں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جتنے عالمین ہیں سب کے لیے رحمت ہیں۔ اب یہ ہمارے عالمین ہمارے انسانوں کے، جانوروں کے، ہواؤں کے، پرندوں کے نہیں، سیارے ستاروں کے، 7 آسمانوں کے، 7 آسمانوں میں جتنے عالم اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں سارے عالمین کے اللہ کے رسول رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے عالمین کا۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ رب ہے عالمین کا وہاں وہاں رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے برگزیدہ ہیں، ان کی تعریف ہم کر سکتے ہیں، تعریف میں حد سے بڑھ سکتے ہیں، لیکن غلو نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر نہیں ٹھہرا سکتے، یا اللہ کی کوئی صفات ان میں نہیں لا سکتے کہ وہ عالم الغیب ہیں، وہ غیب کی باتیں سن رہے ہیں، یا قبر میں بیٹھے ہوئے ہماری باتیں سن رہے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی کو نجات نہیں دے سکتے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے تو اللہ کی صفات میں ان کو شریک کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑے ہیں، اور ان کے رحمت سب جگہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ان کا تصرف نہیں تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے میری طرف جو وحی کی جاتی ہے یہ کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو ان سے کہیے میں نے تم سب کو اعلان کر کے خبردار کر دیا ہے، اور میں جانتا ہوں جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ نزدیک ہے یا دور۔ اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی سنتا ہے اور جانتا ہے جو آوازیں بلند کی جاتی ہیں، اور وہ بھی جنہیں تم چھپا کے رکھتے ہو۔ میں نہیں جانتا، شاید یہ عذاب میں تاخیر ہے تمہارے لیے کہ ایک فتنہ ہو اور تمہیں ایک خاص مدت تک مزے اڑانے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخرکار پیغمبر نے کہا اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں جو کہ بھی تم سے بیان کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارا پروردگار رحمان ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ یعنی انبیاء کی اپنی قوم سے مایوسی پر دعا کی گئی۔ اکثر انبیاء جب اپنی زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے بعد کافروں کی طرف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے ایسے ہی الفاظ میں یا انہی الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ میں دعا کی کہ یا اللہ اب تو ہی ان کافروں کے اور ہمارے درمیان میں فیصلہ فرما دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافروں کو مخاطب کر کے فیصلہ کیا کہ جس طرح تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو، مسلمانوں کو اپنا ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہو، تو اس کے رد عمل کے طور پر ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں جو نہایت ہی مہربان، اور ایسے مشکل اوقات میں اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ ان آیات کو پڑھنے سے پتہ چلا کہ کسی بھی مشکل میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے۔ کوئی سی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کریں، اس کے بعد تدبیر کریں، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کے بعد قاضی کے پاس جائیں، یا تھانہ کچہری خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ہو جائے پھر تدبیر کریں، پھر وکیل کے پاس جائیں، مگر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم پہلے تدبیر اختیار کرتے ہیں، بیماری آ گئی تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی مصیبت آ گئی تو وکیل کے پاس، کوئی اچھا وکیل ڈھونڈو، یعنی اس طرح سے اس کے بعد جب بات نہیں بنتی تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، پہلے مجھے پکارو، پہلے میری دعا، پھر تمہارے میں سارے راستے آسان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست انداز میں دعا کے آداب سکھا کے درست انداز میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا میں اثر رکھ دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری نیک دعاؤں کو، اور ہمیں اپنی اولادوں کے لیے جو نیک دعائیں ہیں ان کو قبول کر لے۔ جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان میں سے بھی خیر کی دعائیں، ایسی دعائیں جو جائز دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول کر لے، اور رب العالمین ہمیں کسی کی بد دعا سے بھی بچا لینا۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا لینا۔ یا رب العالمین ہمیں ہماری اولادوں، ہمارے نسلوں کا ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا لینا۔ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا لینا۔ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف آئے، یا رب العالمین ہمیشہ ہم تجھے ہی پکاریں، تیرے سوا ہم کسی کو نہیں پکاریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام